अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं सच सवेरा। आप सबको एक बार फिर जो है खुश आमदीद कहते हैं। एक बार फिर इसलिए कि आज ज़ाहिर बात है बुध की सुबह है और सब सवेरे, लेकिन ये है कि कल तूफ़ान, अगर हम देखें मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहे हैं। आपने देखा लाहौर में बड़ा शदीद किस्म का तूफ़ान था और उस तूफ़ान की वजह से काफ़ी सारा नुकसान जो है लोगों को उठाना पड़ा। बहुत सारी गाड़ियाँ, इसी तरह बहुत सारे बेल बोर्ड्स, पेशावर में हमने देखा कि वहाँ पर भी बेल बोर्ड गिरने से जो है कई गाड़ियाँ जो है वो भी तबाह हो चुकी हैं। इसी तरह इस्लामाबाद में बिल्कुल F6 में मैं देख रहा था, अपने ऑफिस से निकला तो वहाँ पे देखा कि दरख्त गिरे हुए हैं। एक और गाड़ी वहाँ पर जो है, हर बंदा परेशान इसलिए है क्योंकि मैं अब तो मीम्स भी बनना शुरू हो गए, क्योंकि किसी ने मैट्रेस जो है ऊपर सजानी होती, किसी ने लिहाफ सजाना होता है कि भाई मेरी गाड़ी बच जाए, गाड़ी की छत बच जाए। मौसमियाती तब्दीलियाँ बड़ी तेज़ी से रोनुमा हो रही हैं और इसके लिए हम बारहा प्रोग्राम करते रहे कि भाई अगर इस पर काम ना हुआ तो नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन बहरहाल आगे जाते हैं और आज एक ऐसी शख्सियत को ट्रिब्यूट पेश करने का दिन है कि जिसने पाकिस्तान, अगर आज वो ना होते तो शायद पाकिस्तान इस तरह मुकाबला ना करता हिंदुस्तान का। पाकिस्तान के माया नाज जौहरी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर के बारे में थोड़ा सा उनको याद करते हैं। इस्लामी दुनिया के हीरो और पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खालिक अब्दुल कदीर खान 27 अप्रैल 1936 को मुतहदा शहर भोपाल में पैदा हुए और बरसग़ीर के तक़सीम के बाद अपने ख़ानदान के साथ हिजरत करके पाकिस्तान आ गए। उन्होंने इब्तदाई तालीम कराची में हासिल की और बाद में आला तालीम का शौक़ उन्हें यूरोप ले गया। यूरोप में 15 बरस जो है क़याम के दौरान उन्होंने मगरबी बर्लिन की टेक्निकल यूनिवर्सिटी, हॉलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ डेल्फ ऑफ बेल्जियम की यूनिवर्सिटी ऑफ लेवेन से आला तालीम हासिल करके अपनी इल्मी दस्तरस बढ़ाई। 1974 में उस वक्त के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद से यूरेनियम की अफजदगी के मामले पर राब्तों के बाद अब्दुल कदीर खान वापस पाकिस्तान आ गए और 31 मई 1976 को इंजीनियरिंग रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ की बुनियाद रखी, जो कि जौहरी टेक्नोलॉजी के उसूल का पहला कदम था, जिसने पाकिस्तान को एटमी दुनिया के उफ़क़ पर जगमगा दिया। जिसके नतीजे में 28 मई 1998 को भारतीय एटमी धमाकों के जवाब में चागी के मुकाम पर एक के बाद दीगरे 6 कामयाब एटमी धमाके करके पाकिस्तान यानी भारत के मुंह पर हमने एक ज़ोरदार तमंचा रसीद कर दिया। खुदादादी पाकिस्तान एक नाकाबिल तस्खीर मुल्क बन गया और याद रहे एटमी धमाकों के बाद इस इस्लामी दुनिया में खुशी की लहर दौड़ गई और सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को इस अजीम कामयाबी पर इस्लामी हीरो करार दिया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को इनकी काबिलियत और ख़िदमात के एतराफ़ में वक्त बवक्तन 13 तलाई तमग़े मिले। उन्होंने 150 से ज़ायद साइंस पर तहकीकाती मज़ामीन लिखे। कराची यूनिवर्सिटी से डॉक्टर अब्दुल कदीर को डॉक्टर ऑफ साइंस की एजाज़ी सनद भी अता की गई। 14 अगस्त 1993 को सदर पाकिस्तान फ़ारूक अहमद लगारी ने उनको पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल एजाज़ निशान इम्तियाज़ दिया, जबकि 1989 में हिलाल इम्तियाज़ भी अता किया गया। पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम इस्लामी दुनिया क़ुव्वतों के नाकाबिल बर्दाश्त और उसको सबूताज करने की हर मुमकिन कोशिश की गई और की जा रही है। उन पर कई इल्ज़ामात भी लगे, मगर कदीर खान पीछे देखे बगैर मंजिल की तरफ बढ़े और फिर वही बात, एक सादा इंसान और एक आजिज़ इंसान, मैं कहूँगा जिस तरीके से उमूमन यही होता है हमारे मुल्क में अपने हीरोज़ के साथ, जो उनके साथ फिर हुआ, पाबंद सलासल किया गया, नज़रबंद कर दिया गया और आखिरकार जब इस अजीम शख्सियत की जो है यानी फौतगी होती है 10 अक्टूबर 1921 को, तो उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान या किसी बड़े लीडर ने, मुझे याद है मैं गया था, शदीद किस्म की बारिश थी लेकिन हम नहीं गए, कोई बंदा नहीं गया उनके जनाजे में, यही हमने उनको आखिर में खराज तहसीन पेश किया। आगे बढ़ते हैं और जाते हैं सच सवेरा के डेली डोज पे। अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा में एक दिलचस्प और गैर मामूली वाक़या जो है वो पेश आया, जब पुलिस ने हीरे की बालियां चोर के पेट से बरामद की।
امریکہ میں پولیس نے ایک چور کے پیٹ سے ہیرے کی بالیاں برآمد کی۔ یہ اس وقت ممکن ہوا جب چوری کے بعد شخص جو ہے اسے گرفتار کرنے کے خوف سے قیمتی بالیاں اس نے نگل لی تاکہ ثبوت چھپایا جا سکے۔ پولیس کو پہلے ہی سے شک تو ہو گیا تھا، اس نے زیورات نگل لی ہیں، اس لیے اسے اسپتال منتقل کیا جہاں ایکس رے اور میڈیکل سکین سے تصدیق ہوگی اور چور کے پیٹ سے نکلے بہت سارے ہیرے جواہرات۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو لے کے جاتے ہیں ایک ایسی یعنی جرمنی میں ایک ایسے شخص کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے لگاتے ہیں، جسے نکالنے کے لیے فائر فائٹر کو کافی محنت کرنی پڑی۔ شمالی وسطی جرمنی کے لہرتے اسٹیشن میں عجیب واقعہ سامنے آیا جب ایک ایئر بورڈ نیچے گر گیا، جسے ڈھونڈنے کی کوشش میں وہ نشست میں پھنس گیا۔ مقامی فائر فائٹ جو ہے وہ اس کی جانب سے بیان کے مطابق اسٹیشن جو ہے وہ اس کی جانب مسافر پھنسنے کی طلب جو ہے وہ بعد میں بہرحال آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں دنیا کا سب سے بڑا پیٹرول اسٹیشن جو ہے وہ ٹیکساس امریکہ میں واقع ہے اور اس کے بارے میں آپ کے سامنے رکھ لیتے ہیں۔ یہ اسٹیشن 2024 میں کھولا گیا اور اس کا رقبہ 75,000 مربع فٹ ہے، جو اس دنیا کا سب سے بڑا پیٹرول اسٹیشن اسے بتاتا ہے۔ اس اسٹیشن کی چند اہم خصوصیات ہیں جو اسے دوسروں سے ممتاز بناتی ہے، جیسے 120 فیول پمپس، 600 سے زائد پارکنگ جو ہے، اسی طرح 20 الیکٹرک وہیکل ای وی چارجنگ اسٹیشنز۔ اس کے علاوہ یہاں 200 سے زائد ملازمین جو ہیں وہ کام کرتے ہیں اور 24 گھنٹوں میں اپنی خدمات فراہم کرتے ہیں۔ دیگر سہولیات میں یہاں مختلف قسم کی کھانے جو ہیں وہ بھی ڈیفرنٹ اقسام کے جو ہے وہ باربیکیو، سینڈوچ، بیکری آئٹمز، اسی طرح نیگٹس، سنیکس وغیرہ ساری چیزیں بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں انتہائی صاف ستھرے اور جدید باتھ رومز بھی تعمیر کی گئی، جبکہ گفٹ شاپ اور دیگر جو ہے چیزیں بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ واضح رہے کہ اس سے قبل جو ہے یہ ٹینسی امریکہ میں واقع بیکیز کے ایک اور برانچ اسٹیشن 74,000 مربع فٹ کے ساتھ دنیا کا سب سے بڑا پیٹرول اسٹیشن ہوا کرتا تھا، لیکن انہوں نے ریکارڈ توڑ دیا۔ اب یہ ساری چھت کے نیچے اتنا بڑا پیٹرول پمپ، پھر اس میں تمام تر سہولیات کا ہونا بہت بڑی بات ہے۔ بہرحال ہم نے تو ایک چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور خاص کر دانتوں کے مسائل پہ بات کرنا بھی ضروری ہے۔ میں خود آلریڈی سرجری میں نے کی ہے تو اس پہ بات بھی تو ضرور کروں گا، لیکن بچوں کے جو مسائل ہوتے ہیں اس کے حوالے سے والدین کافی پریشان ہوتے ہیں۔ بچوں کو کس عمر میں جو ہے وہ برش کرانا چاہیے، کس طریقے سے ان کو سکھانا چاہیے، کیا برش کا طریقہ ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں جو ہم نہیں جانتے۔ آج یہ ہمارا موضوع ہے اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر طارق اکبر جو کہ اسپیشلسٹ بھی ہیں اور ساتھ ساتھ اس وقت ڈینٹل سرجن بھی ہے۔ ڈاکٹر صاحب گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے جو بچے یعنی کون سی ایسی عمر ہوتی ہے جہاں پہ والدین جو ہے ان کو برش کرنا سکھائیں یا ان کو برش ان کو کرایا جائے؟ بہت شکریہ۔ بچوں کے جو دانت آنے سٹارٹ ہوتے جس کو ہم دودھ کے دانت کہتے ہیں، ڈیسیڈوس ملکی ٹیتھ جو کہتے ہیں، وہ تقریباً 6 مہینوں میں آ جاتے ہیں نا۔ تو ایٹ لیسٹ ہمیں سال تو نہیں تو ایٹ لیسٹ 1.5 ایئر میں ہمیں برش سٹارٹ کرنی چاہیے، لیکن اس ایج میں یہ ہے کہ بچے اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ خود برش نہیں کرتے۔ تقریباً 4 سال تک جو برش ہے وہ پیرنٹس ہی کروائیں گے بچوں کو، 4 سال تک، کیونکہ بچے تو نہیں کروا سکتے، اس کی مسلز اتنی وہ اسٹرینتھ وغیرہ نہیں ہوتے کہ وہ برش کروائے۔ تو ایٹ لیسٹ 18 منتھ سے لے کے 2 سال سے ہم سٹارٹ کریں اور 4 سے 5 سال تک جو برش ہے وہ پیرنٹس کروائیں گے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب تک یہ خود نہیں سٹارٹ کرتے تو کہتے ہیں برش نہیں کرنی چاہیے، لیکن ایٹ لیسٹ منیمم جو ہے نا 18 منتھ سے ہم برش سٹارٹ کرتے ہیں اور یعنی ان کو پورا ٹرین کرنا چاہیے۔ بالکل ٹرین کرنا چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر، ایک اور چیز جو ہم نے دیکھی بچوں کے ایک اور مسائل، ظاہری بات ہے ہم نے بھی بڑے سے زیادہ چاکلیٹس کھائے اور ویسے اچھا لگتا ہے کہ پوری دکان ہم خرید لیں چاکلیٹس کی، لیکن بچے جو ہیں بچے ہی ہوتے ہیں، ایسے میں چاکلیٹس وغیرہ جو ہیں زیادہ استعمال کر کے ہم دیکھتے ہیں بچوں کے دانت بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں اور ماں باپ پریشان بھی ہوتے ہیں۔ تو کیا ایک تو یہ جو دودھ والے دانت ہوتے ہیں اکثر وہاں پر کچھ لوگوں کے دانت جو ہے وہ نکلتے نہیں ہیں، سلو پروسیس میں ہوتے ہیں، تو کیا اس کا انتظار کب تک کیا جائے کہ کتنی ایج ہوتی ہے کہ دوبارہ دانت جو ہے وہ دوبارہ شروع ہو جاتے ہیں؟
اور بچوں کو اس چیز سے بچانے کے لیے کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ ان کو کیڑا نہ پڑے، دانت خراب نہ ہو؟ تو چاکلیٹ تو اگر اس نے کھانے ہیں لیکن پھر سیو کرنا بھی ہے، بچانا بھی ہے، تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ پہلے تو جو بچوں کے دانت ہوتے ہیں نا، دودھ کے دانت جو ڈسیڈوٹ ہے، وہ تقریباً 8 سال تک منیمم ہوتے ہیں. مطلب ہم نے 8 سال کا جو ڈیوریشن ہے گزارنا ہے. لوگوں کے خیال میں یہ ہوتا ہے کہ چلو دودھ کے دانت ہے اس کو نکال دے. ایک جو مسٹیک آج کل ہمارے اسپیشلی یہاں پہ ہوتے ہیں اور اسپیشلی گاؤں وغیرہ میں ہوتے ہیں کہ بچہ درد کے ساتھ ہے تو ڈائریکٹ اس کا دانت نکالتے ہیں. حالانکہ جو دودھ کے دانت ہے اگر وہ ٹائم سے پہلے ہم نکال دیں اس کے بڑے نقصانات ہیں. ان سے بچوں کا فیس کا اسٹرکچر خراب ہوتے ہیں، جو پرماننٹ دانت آتے ہیں وہ ٹیڑھے ہوتے ہیں نا. تو 8 سال تک ہم نے اس دانتوں کو بچانا ہے. دوسرا آپ لوگوں نے جو کویسچن کیا کہ جو میٹھا وغیرہ، ایک تو یہ ہے کہ بچے ظاہر سی بات ہے میٹھے سے تم رکوا نہیں سکتے، لیکن ایٹ لیسٹ کچھ ایسے ٹائم ہے جہاں پر ہم بچوں کو اگر چاکلیٹس وغیرہ نہ دیں تو ان سے جو ڈینٹل کیریز ہے وہ کم ہو سکتے ہیں. اسپیشلی جب بچے بیڈ پہ چلے جاتے ہیں اور وہ چاکلیٹس وغیرہ کھاتے اس کے بعد وہ برش نہیں کرتے تو وہاں پر بیکٹیریا کو زیادہ جو ہے نا وہ انوائرمنٹ مل جاتا ہے اور وہ کرتے ہیں. تو ایٹ لیسٹ اگر ہم اس کو نارملی وہ دے دیں، چاکلیٹس وغیرہ دے دیں، لیکن ایٹ لیسٹ بیڈ کے ٹائم پہ ہم اس کو چاکلیٹس دیں تو ان سے کسی حد تک ہم اس کو کم کروا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو جس طرح ہم پرماننٹ دانتوں کی ٹریٹمنٹ کرواتے اس طرح ڈیسیڈوس جو میل کی ٹیتھ ہے ان کی بھی ہم ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں، بلکہ جو بچوں کے دانت کی ٹریٹمنٹ ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے. اچھا، بہت سارے والدین جو ہیں وہ پریشان بھی ہوتے ہیں کہ جو بچہ ہے وہ 7 سال کی عمر کے قریب ہو رہا ہے، لیکن اب اس کی جو دودھ والے دانت ہیں وہ تو چاہے وہ ٹوٹ گئے یا گر رہے ہیں یا نہیں نکل رہے ہیں، یہ دوسرے دانت آ نہیں رہے ہیں. تو کیا یہ پروسیس سلولی 8 سال میں کمپلیٹ ہو سکتا ہے؟ یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. ہمارے پاس ایسے پیشنٹ بھی ابھی کچھ ٹائم پہلے ہاسپٹل میں آئی تھی. ایک فیمیل تھی جس کی عمر 45 ایئرس تھی، لیکن اس کے ابھی تک دودھ کے دانت تھے سٹل. ٹھیک ہے، تو یہ ویریشن کرتا ہے. نارمل تقریباً اگر ہم دیکھ لیں 90-95% نارمل تو یہ ہوتا ہے کہ 8 سال 9 سال میکسیمم 10 سال میں سب دانت نکل جاتے اور دوسرے دانت آتے. لیکن کچھ ایسے کنڈیشن بھی ہوتے ہیں کہ جو کہ جینیٹکس ہوتے یا کوئی بیماری کی وجہ سے یا پیرنٹس وغیرہ سے آتے، جہاں پر دودھ کے دانت جو ہے نا وہ گرنا ڈیلے ہو جاتے 12 13 14 سال 15 سال میں. اور یہ بھی پاسبلٹی کہ پرماننٹ دانت نہیں آتے. کچھ ایسے پیشنٹ بھی آ جاتے جن کے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ دودھ کے دانت نکال لیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم ایکس رے کریں. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ جو پرماننٹ دانت ہوتے ہیں وہ غائب ہوتے ہیں. اگر وہ نہیں ہے اور پھر ہم نے ڈیسیڈوس دانتوں کو بھی نکالا تو پھر تو پیشنٹ ایسے. تو ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے کوالیفائڈ ڈاکٹر کے پاس ہونا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ ایکس رے کے بغیر آپ لوگ کوئی ایسا ڈیسیجن نہ کریں جس پہ ہمیں، اور یہ اسپیشلی آج کل کویکس وغیرہ کرتے ہیں ٹیکنیشین کہ دانت نکال دیتے اس کے بعد جب ہمارے پاس پیشنٹ آ جاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب تو ہم نے کہی تو پرماننٹ تھا، نہیں وہ تو فلاں ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ تو دودھ کا دانت ہے. تو وہ بچہ پوری زندگی کے لیے پھر 18 سال اس میں ہوتے تو یا پھر ہم امپلانٹس لگاتے ہیں برج کی طرف چلے جاتے. یعنی سب سے پہلے یعنی کچھ لوگ جو یہ ٹینشن میں ہوتے ہیں، آپ کی بات کا مقصد یہ کہ جو دودھ کا دانت ہے کئی لوگ نکال لیتے ہیں، گر نہیں رہا تو اس کو نکال دو، لیکن وہ بڑی کوتاہی ہوتی ہے کہ بیچ میں جو دوسرا دانت ہے وہ نہیں آ رہا نہیں ہے. پہلے ہم نے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے ایکس رے میں کہ جو دوسرا دانت ہے اس کے آنے میں کتنا ٹائم ہے، وہ بنا ہوا ہے کہ نہیں بنا ہوا ہے. جب ایکس رے میں ہم ویریفائڈ کریں اس کے بعد نکلے. اس طرح ڈائریکٹلی بغیر ایکس رے کے آپ چلے گئے اور اس نے دانت نکالا، یہ بالکل غلط ہے. اچھا، آپ نے دیکھا کل بھی میں ایک کیس آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا تھا کہ بچے اگر ان کے دانت اب چاکلیٹ نے زیادہ خراب کر دیے، پھر ظاہری بات ہے عمر ان کی بڑھ رہی ہے، 6 7 سال 8 سال تک بڑھ رہے ہیں، اب ایسے میں پس نکلنا شروع ہو جاتی گم سے. یہ کیا کوئی خطرناک ہے یا اس کا کوئی جو ہے یہ کیا کوئی دانت نکل آنے والے ہیں، کیا ہونے والا ہے؟ مختلف ریزن ہو سکتے ہیں. جس طرح یہ پس کا آپ نے بات کی، سب سے پہلے تو بچوں میں زیادہ تر جنجوائٹس ہوتے ہیں، جو گمز پہ انفیکشن ہو جاتے ہیں، تو جہاں پر ہم اس کو پریس کرتے تو ایک لیکوڈ جس طرح ہو جاتے ہیں نا، پس نکلتے ہیں. دوسرا یہ پاسبلٹی ہوتی ہے کہ جو دودھ کا دانت ہے وہ بالکل ختم ہوتے ہیں، کیریز پلپ تک پہنچی ہوتی ہے. اور اس کی تیسری بات یہ ہوتا ہے کہ وہ دانت آلموسٹ ختم ہو گئے اور نیچے ہمارا جو دانت آتے ہیں نا، تو یہ کنڈیشن ہوتے ہیں. لیکن بچوں میں جو زیادہ تر اس طرح کے پس وغیرہ کے ہوتے ہیں وہ بچے پراپر صفائی کا خیال نہیں کرتے. اس میں پیرنٹس کی بھی کوتاہی سمجھیں، کیونکہ پیرنٹس اس کو ڈاکٹر کے پاس تو لے کے جاتے ہیں، مہنگے ہاں صحیح ہے، لیکن برش نہیں کرواتے. تو میرے خیال میں اگر برش کرے تو یہ چیز بہت حد تک ہم کم کر سکتے ہیں. اچھا، زبردست. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور چیز اب آتے ہیں تھوڑا سا بڑوں کی اور بھی آتے ہیں. ہمارے ہاں بہت سے علاقوں میں ابھی بھی دانتوں کا یا دانتوں کی حفاظت کرنا جو ہے اس طرح ہم کیئر نہیں کرتے. ابھی بھی آپ جائیں بہت سے علاقوں میں
لوگ برش سے پتہ نہیں ویسے ڈرتے ہیں یا کرتے نہیں یا عادت ان میں نہیں ڈالتی. پہلے تو آپ نے بڑے خوبصورت سے کہا کہ عادت ڈلوانی چاہیے بچوں کو. اب دانتوں کی جو حفاظت ہے وہ کتنی ضروری ہے, کیوں ضروری ہے؟ اور جو لوگ اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں جو بڑی عمر میں بھی ہیں لیکن وہ برش سے ایسے کتراتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا طوفان آنے والا ہے, کیا ہوگا, تو صفائی جو ہے وہ کتنی ضروری ہے کہ دانت اگر آپ صفائی نہیں کریں گے تو پھر اس کا نقصان آگے جا کے. پہلے تو یہ ہے کہ صفائی باڈی کے جو بھی حصہ ہے نا اسے کرنے, صفائی نصف ایمان ہے, ٹھیک ہے, وہ دانتوں کا اور کسی بھی باڈی کے حصے کا صفائی کرنی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ دانتوں کے ایٹ لیسٹ ہمیں دن میں 2 مرتبہ برش کرنی چاہیے, ٹھیک ہے, اور ساتھ ساتھ مسواک بھی کرنی چاہیے, سنت ہے. ایک چیز جو میں نے اسپیشلی دیکھی ہے زیادہ تر لوگوں میں, اور یہ ویلیج والی سائڈ پہ دیکھے, لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم برش نہیں کر سکتے, مسواک کرتے ہیں. مسواک بالکل اچھی چیز ہے, سنت ہے, لیکن ہمارے دانتوں کے کچھ ایسے پارٹس ہوتے ہیں جہاں پر مسواک نہیں پہنچتا, تو وہاں پر آپ صفائی کی تو نہیں. تو اسلام تو پہلے کہتے ہیں آپ صفائی کرو, بے شک وہ مسواک سے ہو, برش سے ہو, تو ایٹ لیسٹ ہمیں 2 ٹائم جو ہے برش وہ کرنی چاہیے. اگر برش ہم نہیں کریں گے تو مسواک تو ان حصوں میں نہیں پہنچتے, تو وہاں پر انفیکشن ہوگا, انفیکشن کے بعد ہمارے منہ میں اسمیل آئے گا, دانت خراب ہوں گے, اور اسمیل اگر آئیں گے آپ کہیں جائیں گے تو آپ نے ایک اور مسلمان کو تکلیف دی, جو کہ حدیث ہے کہ آپ کے ہاتھ اور ان سے ایک مسلمان محفوظ ہونا چاہیے. تو صفائی بہت ضروری ہے. اگر ہم 2 ٹائم برش کریں گے تو یہ جو بیماری ہے نا اس کو ہم 70 to 80% صفائی سے کم کر سکتے ہیں. سکھ آگے ہو, ہندو ہو, کوئی مسئلہ نہیں, مسلمان نہ ہونا. اچھا, آگے جاتے ہیں. جو بیماریاں ہیں خاص کر دانتوں کی جو بیماریاں ہیں, زیادہ تر کون سی ایسی بیماری, میجر بیماری کیا اس وقت آپ کے سامنے آتی ہیں؟ زیادہ تر کلائنٹ آتے ہیں تو وہ یہ گلا کرتے ہیں کہ مجھے یہ پرابلم ہے, گم سویل ہے یا کچھ اور ایسی بیماری, کیا ایسی بیماری سیدھے میں چاہتا ہوں اس پہ بھی آپ روشنی ڈالیں. سب سے زیادہ جو آج کل ہمارا ایشو آتا ہے جنجوائٹس, گمز انفیکشن, لوگ کہتے ہیں ہمارے گم سویلز ہو گئی ہے کسی بھی وجہ سے. اس کے بعد ہمارے پاس پلپائٹس آتا ہے. لوگ دانتوں کو پہلے خیال نہیں رکھتے, وہ کیریز لگ جاتے جاتے, جب وہ نرو تک پہنچ جائے تو پیشنٹ آ جاتے, ڈاکٹر صاحب دانت میں بہت سیویئر درد ہے. اس کے علاوہ آج کل جو بچوں میں ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آپ لوگوں نے بچوں کے دانت دیکھے, وہ بالکل الائن نہیں ہوتے, ٹیڑھے ہوتے ہیں, صحیح ہے, تو وہ ہمارے ہاں اس کو کتے والے دانت, ہاں کتے, بالکل ایسے صحیح ہے. اور اسپیشلی ایک اور چیز ہے جو کہ آپ لوگوں نے میں دیکھا, تو کچھ لوگوں کے جو دانت ہوتے ہیں وہ ڈسکلر ہوتے ہیں, ڈسکلریشن, وہ فلوروسس ہم کو کہتے ہیں نا. تو یہ ایسے بڑے چیزیں آج کل آتے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ بڑے مسئلے آج کل یعنی یہ پرابلمز ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور چیز, ہمارے ہاں برش کا کانسیپٹ جو ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. ہم سوچتے ہیں کہ بھیا صبح تو برش کر لیے جان چھوٹی, لیکن رات کو برش جو ہے وہ کوئی کرتا ہے کوئی نہیں کرتا ہے. اب رات کو برش کرنے کے بعد اکثر یہ ہوتا ہے کہ پھر بھی ہم کھانا کھا لیتے ہیں, پھر بھی ہم کہتے ہیں یار کچھ میٹھا ہو جائے, ایسے ہی ہے نا. سو برش کرنے کی جو ٹائمنگ ہے, اب یہاں پہ ایک اور متھ بھی ہے یا کچھ ڈاکٹروں کی باتیں یہ بھی آ رہی ہیں کہ ایٹ لیسٹ جب آپ صبح ناشتہ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد برش کر لینا چاہیے, یعنی اس سے پہلے ضروری نہیں ہے, بعد میں ناشتے کے بعد کیا جا سکے. تو بھئی ہم کہتے ہیں بھئی اتنا مزے کا ناشتہ کیا ہے تو پھر وہ پورا سواد ہی خراب ہو جائے گا, تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ ان چیزوں کو ذرا تھوڑا سا میں چاہتا ہوں ناظرین کو بتا دیں. پہلے تو یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ 2 ٹائم برش ضروری ہے. ایک یہ ہے کہ ناشتے کے بعد ہونا چاہیے. اچھا, ناشتے کے بعد ہونا چاہیے, کیونکہ جب ہم ناشتہ کریں گے ظاہر سی بات ہے ہم نے پورا دن پھر آفس جانا ہوتا ہے کام سے, تو جو کھانا وغیرہ ہم نے کہا ہے وہ ایٹ لیسٹ دانتوں کے اندر نہ پھنسے, وہاں پہ صفائی ہو جائے. دوسرا جو ایک کانسیپٹ ہے کہ رات کو برش نہیں کرنی چاہیے. جو رات کا برش ہے وہ دن سے زیادہ ضروری ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ جب ہم رات کو سوتے ہیں, نارملی ہم ایکٹیویٹیز وغیرہ کرتے ہیں, تو ہم بات وغیرہ کرتے ہیں ایکٹیویٹیز, تو ہماری منہ میں جو سلائیوا ہے یہ اینٹی بیکٹیریل ہے, یہ زیادہ پروڈیوس ہو جاتے ہیں, تو وہاں پر یہ ہے کہ بیکٹیریا کی کم چانسز. رات کو ہم سوتے ہیں, ہماری ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی, تو وہاں پر ہمارے سلائیوا کم پروڈیوس ہوتا ہے. جب سلائیوا کم ہے تو اینٹی بیکٹیریل ایفیکٹ کم ہوتا ہے, اور ہم نے برش بھی نہیں کیا تو وہاں تو بیکٹیریا کو ایک اچھا انوائرمنٹ مل گیا. تو رات کا جو برش ہے وہ دن سے بھی زیادہ ضروری ہے, اور ایٹ لیسٹ دونوں ٹائم پہ کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب, جو برش ہے ایک تو صحیح طریقہ میں چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں آپ بات کریں, اور پھر بہت سارے دوست میں نے دیکھے جو اس طرح ہارڈ قسم کے برش انہوں نے اٹھائے ہوتے ہیں اور وہ ملتے رہتے ہیں, پورے گم سے بلیڈنگ بھی شروع ہو جاتی ہے, وہ کہتے ہیں ابھی صاف نہیں ہوئے اور چمکدار بنانے ہیں. تو کیا طریقہ کار, کیسے ہم جانیں کہ ہمارے دانت کو سافٹ برش کی ضرورت ہے, ہارڈ کی, میڈیم کی ضرورت ہے, اور برش کرنے کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے؟ پہلے تو سب سے پہلے جو برش کا ڈیوریشن ہے وہ ضروری ہے. ہمارا ٹائم کم از کم 2 to 5 منٹس ہونا چاہیے. 2 to 5 منٹس, ہاں. 2 منٹ سے کم بھی اس کا بھی فائدہ نہیں ہے,
4 سے 5 منٹ سے زیادہ ہے اس کے بھی نقصانات ہیں. دوسرا سلیکشن آف برش, ہم نے سافٹ برش کا استعمال کرنا ہے. اس کی بڑا وجہ یہ ہے کہ جو ہماری برشنگ ٹیکنیک ہے, اگر ہم ہارڈ برش کو استعمال کریں گے تو اس سے ہم اپنے دانت خراب کرتے ہیں. ہمارے دانتوں میں ایک کیوٹیز, ہم کو کلاس 5 کیوٹیز کہتے ہیں, وہ گمز کے ساتھ جو ہماری ایریا ہے, آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا وہ اس طرح کی سخت برش کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ اپنے دانتوں کو اور خراب کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمارے پاس ڈیوریشن ہو گیا, دوسرا سلیکشن آف برش, تیسری یہ ہے کہ کم از کم 2 مہینے بعد ہمیں برش چینج کرنا چاہیے. ہم نے تو اس برش کا بیڑا ہی وہ تو جب یا تو گر نہیں جاتے یا واش روم میں گرتا نہیں بالکل, تو اسے وہ بھی بنا دیتے ہیں, وہ ناڑے والا ناڑا پانی جسے کہتے ہیں پنجابی میں, بلکہ ناخن کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں, اس کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں اتنا کرتے, برش کتنے کا, میکسیمم 200-300 روپے کا آنا چاہیے. تیسرا یہ ہے کہ برشنگ ٹیکنیک, ہم سامنے والے دانتوں کے جو ہے نا برش تو کرتے ہیں, لیکن جو پیچھے والے دانت ہے یا زبان کی سائڈ پہ یا تالو کی سائڈ پہ, اس کو لگتے ہے کسی اور کے دانت ہیں نا. تو ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ دانت کا ہر حصہ صاف ہونا چاہیے, سامنے والے بھی ہونے چاہیے, پیچھے والے بھی ہونا چاہیے, سائڈ سے بھی ہونا چاہیے, اور سب سے اینڈ پہ ایک چیز ہے کہ ہمیں جو تالو اور زبان ہے اس کو بھی صاف کرنا چاہیے. اگر ہم نے برش کیا اور اس کے بعد ہم نے تالو اور زبان کو صاف نہیں کیا تو جو بیکٹیریا وہاں پر ہے تو واپس دانتوں میں آ جائیں گے. تو برش ہم نے دانتوں کا بھی کرنا ہے, اور ان کے ساتھ جو ایریاز ہے جس میں سافٹ پیلیٹ ہو گیا, ہارڈ پیلیٹ ہو گیا, اور ساتھ میں زبان, اس کو بھی صاف کرنا چاہیے. اچھا, یہ جو جس طرح آپ نے بات کی کہ زبان, اس کو بھی صاف کرنا, ابھی اوپر جو تالو ہے اس کو بھی کلین کرنا چاہیے. بالکل, اس کو بھی. آج کل تو زیادہ تر برش کے اوپر ایک پیچھے سائڈ پہ ایک ان کے لیے تالو اور زبان کے لیے اسپیسیفک وہ آئی ہوئی ہے, تو ہم ان سے, اگر وہ نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ ہم برش سے بھی صاف کر سکتے ہیں, تاکہ جو بیکٹیریا وہاں پہ موجود ہے, اگر ہم نے اس کو صاف نہیں کیا تو وہی بیکٹیریا دوبارہ دانتوں میں آ جائیں گے. اچھا, وہی بیکٹیریا دانتوں میں آ جائیں گے. اب ڈاکٹر صاحب آتے ہیں اس چیز کی طرف جہاں پہ ایک تو ہم ڈاکٹر کے پاس تب تک نہیں آتے جب تک درد نہیں آتا ہے, تو ایٹ لیسٹ ڈاکٹر کے پاس دانتوں کے, کیونکہ اگر دانت نہیں ہوں گے تو کھائیں گے کیا, ایسے ہی ہے نا. اب لیٹ سپوز میں نے سرجری کی ہے اور آپ نہیں کرائی ہے, تو میں کل رات سے کچھ نہیں کھا رہا ہوں, تکلیف میں ہوں, اور باتیں بھی مجھ سے نہیں ہو رہی, میری آواز میں کافی فرق مجھے محسوس ہو رہا ہے, شاید آپ کو بھی ہو. یعنی جب درد نہیں ہوتا ہے تو ہم ڈینٹسٹ کے پاس نہیں جاتے ہیں. کیا ضروری کتنا ہے کہ کم سے کم چیک اپ, اگر نارملی اگر ہم ویسے کمی شلوار کے لیے تو بازار جاتے ہیں, شوز لینے کے لیے جاتے ہیں, تو یہ چیک اپ کتنا ضروری ہے؟ پہلے تو یہ ہے کہ جو لوگوں کا کانسیپٹ ہے کہ دانت صرف کھانے کے لیے, دانت صرف کھانے کے لیے نہیں ہے. سب سے پہلے جو ہے نا دانت کھانے کے لیے بھی ہے, ایسٹیٹکس کے لیے, اور تیسرا یہ کہ جس طرح آپ لوگوں نے کہا کہ اگر ہمارے دانت نہیں تو جو ہمارے بولنے کا انداز ہے وہ چینج ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, فرق آ جاتا ہے. تو ہاں, تو ہم صرف لگتے ہیں کہ بس صرف یہ کھانے کے لیے, ایک تو یہ کانسیپٹ غلط ہے. تیسرا یہ کہ یہ ایسٹیٹکس میں اگر آپ کے کچھ لوگ کے دانت دیکھے نہیں آئیں گے تو ان کا جو ایسٹیٹکس ہے, فیس جو اسٹرکچر ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ خوبصورتی میں دانتوں خوبصورتی میں بھی بہت اسمائل کریں گے, 2 دانت نہ ہو, کھڑکی کھلی ہو, تو پھر فائدہ نہیں ہے. 6 مہینے بعد جو آئیڈیل ہے ڈینٹسٹ کے پاس آپ کو وزٹ کرنا چاہیے, 6 مہینے بعد. لیکن یہاں پر لوگ اس ٹائم ہمارے پاس آتے جب دانت کا بیڑا غرق ہوتا ہے, جب دانت کیڑے نے تباہ کیا ہوتے ہیں. اب ایک اور چیز ڈاکٹر, اگر ہم دیکھیں ہمارے ہاں اب بھی گاؤں میں, دیہاتوں میں کانسیپٹ یہی ہے. پہلے تو پرانے زمانے میں ہمارے ہاں وہ ہوتے تھے, کاریگروں سے بھی دانت نکالے جاتے تھے. ابھی بھی آپ نے دیکھا مختلف شہروں میں بندے بیٹھے ہوتے ہیں, انہوں نے پورا سسٹم لگایا ہوتا ہے, دانت نئے لگانا ہے, وہ لگانا ہے, نکالتے بھی ہیں وہ بغیر کوئی ہائیجین کے. تو یہ کتنا ضروری ہو کہ آپ ایک کلینک جاتے ہیں, ڈاکٹر کے کلینک جاتے ہیں, کن کن چیزوں پر آپ چیک اینڈ بیلنس رکھیں, اور وہ جو لوہار کے پاس لوگ جاتے ہیں دیہاتوں میں, وہ کتنا خطرناک ہے؟ پہلے تو یہ میں بار بار یہ چیز کہہ رہا ہوں, آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, اور اسپیشلی ٹک ٹاک وغیرہ نے بہت زیادہ کیے, کیونکہ بہت سے ایسے ٹیکنیشین اور کویکس ہے جو کہ گریجویٹ نہیں ہے, اس نے اچھے اچھے کلینکس کھولے, اس نے بہترین لوگوں کو کیا, اور لوگ ان کی ویڈیوز وغیرہ میں آ کے چلے جاتے. تو پہلے سب سے پہلے تو میں کہتا ہوں کہ مریض کو ہونا چاہیے کہ وہ ڈاکٹر کتنا کوالیفائڈ ہے, ٹھیک ہے. اگر یہاں سے کنٹینیو کریں, بڑا امپورٹنٹ کویسچن کا آنسر ہے جو آپ دے رہے ہیں. ناظرین, ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک غازی پورہ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر طارق ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب, جو بات ہم کر رہے تھے کہ جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا کہ یہ جو ہم ہائیجین وغیرہ کو نہیں دیکھتے ہیں, اور وہاں پہ بڑی آسانی سے جہاں سے پیسے سستے ملتے ہیں وہاں پہنچ جاتے ہیں. اور آپ نے جو بات کی کہ نان گریجویٹ, وہ لوگ جو ایز اے ٹیکنیشین بھی نہیں رہے ہیں, جنہوں نے صرف ہیلپر کے طور پر کام کیا, انہوں نے اپنی کلینک کھول دی. پہلے تو یہ ہے کہ مریض کو 2-3 چیزوں کا بہت خیال. سب سے پہلے کہ ان کو جس کلینک میں جانا چاہے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو ڈاکٹر ہے وہ کوالیفائڈ ہے کہ نہیں.
ٹھیک ہے, ٹیکنیشین نہ ہو یا ہائیجینسٹ وغیرہ نہ ہو. دوسری یہ وہاں کی جو ان کی ہائیجین ہے وہ کیسی ہے, ان کے پاس اسٹیرلائزیشن کا کوئی سسٹم ہے کہ یہ تو نہیں کہ بس دراز سے انسٹرومنٹ نکالے اور پیشنٹ کے منہ میں کوئی گلوز چینج وغیرہ نہیں کیا. اور یہ اسپیشل یہ چیز گاؤں میں آج کل بہت ہے, لوگ کہتے ہیں جی فلاں بندہ تو اتنے کا کرواتے یہ نا, تو پھر کچھ پیسوں کو بچانے کے لیے بعد میں خدا نخواستہ اورل کینسر ایسی بیماریاں ہو جاتی ہے جو کہ پھر بہت پیسوں پہ اور نہیں ہوتی, بلکہ ایسے لوگ بھی ہمارے پاس آئے کہ اورل کینسر سے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے نا. بلکہ میں پچھلے ہفتے کے آپ لوگ کو ایک سٹوری سناتا ہوں. ایک پیشنٹ میرے پاس لے کے آئے تو وہ ان کا جو اوپر والا دانت اس نے نکالا تو ان کے لیفٹ سائڈ کے جو آئی کا جو نظر ہے وہ چلا گیا تھا. ٹھیک ہے, پھر بالکل چلا گیا تھا. وہ پھر میں نے پتہ کیا تو ایک ٹیکنیشین نے اس کو بہت زور سے کیا, تو پھر ہم نے اس کو الارج پشاور شفٹ کیا. تو میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے پتہ کرنا چاہیے کہ ڈاکٹر کوالیفائڈ ہے, ہائیجین کیسے, اور ان چیزوں کا خیال کچھ پیسوں بچانے کے لیے اپنی زندگی داؤ پہ نہ لگائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور چیز جو سادہ ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ ہے کہ دانت میں درد آ گیا, دیکھا نہیں, بس آؤ نہ تاؤ بس نکال دیا, کیا یہ آخری آپشن ہے یا کوئی اور آپشن بھی موجود ہے؟ اگر دانت کو کیڑا بھی لگا ہے تب بھی درد شدید قسم کا کر رہا ہے تو کیا کرنا چاہیے پلیز؟ میرے خیال میں دانت کی جو قیمت کا اندازہ ان لوگوں سے لگوائے جن کی دانت نہیں ہے. میں تو ہمیشہ مریض کو کہتا ہوں کہ آج کل ہمارے پاس جو ڈینٹسٹری ہے وہ کنزرویٹو ڈینٹسٹری ہے. ٹھیک ہے, ڈسٹرکٹیو کی طرف نہیں ہے کہ بس پیشنٹ آیا اور آپ نے بغیر دیکھے اس کو دانت کو نکالا. ہمارے پاس آج کل بہت ہم کوشش کرتے ہیں کہ جہاں حد تک ہو جائے ہم دانت کو بچائے. اگر اس کو کیڑا لگ گئے تو ہم روٹ کینال سے بچائیں, اور بھی بڑے طریقے کہ اس کو ہم بچائیں, لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے جو اوریجنل دانت ہے اس کو بچائیں. ہم نے صرف دانت کو نہیں بچانا, ہم نے ایستھیٹکس کو بچانا ہے, وہاں پر جو ہماری ہڈی ہم نے اس کو بچانا ہے, ہماری ہڈی کے نیچے جو نرو وغیرہ ہے اس سٹرکچر کو بھی بچانا ہے. تو دانت بچانے کے بہت فوائد ہے, اور یہ ہے کہ لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ روٹ کینال ایسے جو نئی طریقے آئے اس کو دانت بچائے تاکہ صحت ان کی جو ہے نا ڈاکٹر ایک اور چیز, جو زیادہ دانت پیلے ہوتے ہیں یا ویسے اگر آپ دیکھیں گلگت بلتستان کی طرف لوگوں کو دیکھیں وہ برش بھی کرتے ہیں تب بھی ان کے دانت پیلے ہی نظر آتے ہیں, یا کئی علاقوں میں آپ دیکھیں آسٹریلیا کے لوگ دیکھیں یا پولینڈ کے دیکھیں ایسا ہی فیل ہوتا ہے. اس کی کیا وجوہات ہوتے ہیں؟ دانتوں کے مختلف شیڈز ہوتے ہیں, کچھ لوگ کے جو ہے نا سفید ہوتے ہیں, کچھ لوگ کے یلو ہوتے ہیں, لیکن زیادہ تر جو ایریاز میں آپ لوگوں نے بات کی وہ بہت زیادہ یلو بھی ہوتے ہیں اور تو وائٹ ڈاٹس بھی ہوتے ہیں. یہ ایک بیماری ہے, کنڈیشن ہے, اس کو ہم فلوروسس کہتے ہیں. یہ اس طرح ہوتے ہیں کہ جب ہمارے جو پرماننٹ دانت ہے جب وہ ڈیولپ ہوتے ہیں, تقریباً جب ہمارے دودھ کی دانت نکل جاتے 4-5 سال سے لے کر 10 سال کے درمیان, جس ٹائم ہمارے دانت ڈیولپ ہوتے ڈینٹل برڈز وغیرہ جو, تو اس ٹائم جو اگر ہمارے پانی میں جو فلورائڈ کی کانٹینٹ ہے ایک مقدار سے زیادہ ہو, صحیح ہے, تو پھر یہ جو دانت آئے گا وہ نیچرل یلو ہوگا, اس کو ہم فلوروسس کہتے ہیں. پھر اس کا یہ ہے کہ کوئی ایسا ٹریٹمنٹ نہیں ہے کہ ہم اس کو دوائی وغیرہ سے ٹریٹ کریں. پھر اس کے ساتھ ہمارے پاس جو ٹریٹمنٹ یا تو ہم اس کے اوپر وینیرز لگاتے یا ڈینٹل کراؤنز لگاتے, ان سے ہم اس کو بچا سکتے ہیں. ایک اور چیز جو ہم دیکھتے ہیں زیادہ تر ایکٹر اداکارائیں اداکار جو ہیں ان کے دانت بڑے چمکیلے خوبصورت نظر آتے ہیں, تو یہ کیا راز ہے کہ ہم وہ لوگ اسموکنگ بھی بہت کرتے ہیں, پھر وہ پیتے بھی بہت ہیں, پانی وغیرہ جو ہے کولڈ ڈرنکس وغیرہ کالے پیلے, سو یہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے کہ اتنے چمکیلے دانت کو اسمائل دیتے تو بندہ لگتا ہے دانت کمال. اس کو ہم ہالی ووڈ اسمائل کہتے ہیں. اچھا, ہالی ووڈ اسمائل یہ بیسیکلی اس کے جو اپنے نیچرل دانت نہیں ہوتے, ہم نے آرٹیفیشل اس کے اوپر ایک لیئر جس کو ہم وینیرز کہتے ہیں, یہ ہمارے پاس ایمیکس یا زرکون یا ایک مٹیریل اس کا لگاتے ہیں, تو یہ وہی چیز ہے جو کلر چینج نہیں کرتا. تو اپنے نیچرل دانت نہیں ہوتے, یہ نیچرل نہیں, یہ نہیں, اس کے اوپر ہم ایک معمولی سے ایک 0.51 mm ایک تھن سا لیئر لگا لیتے ڈینٹل وینیرز, اور ہم یہ پیشنٹ کی مرضی سے بناتے. ہم پہلے اس کی کٹنگ کرتے, پھر اس کو ناپ لیتے, پھر کمپیوٹر پہ ڈیزائن کرتے, پیشنٹ کا ہونا ضروری ہے, پیشنٹ کہتے اس کو چھوٹا کرے بڑا کرے, پھر جو کلر سلیکشن ہے وہ بھی ہم مریض کو دیتے کہ آپ نے بہت زیادہ وائٹ کرنے درمیانہ, پھر ہمیں پیشنٹ بناتے. تو یہ ہالی ووڈ اسمائل ہے جو کہ پیشنٹ اور ڈاکٹر دونوں اکٹھے مل کے. تو یہ بالکل ساری عمر کے لیے یا اس کو بھی چینج کرنا ہوتا ہے؟ جس طرح ہمارے بزرگ جو ہوتے تھے دانت نکالتے تھے پھر رکھتے تھے دھوتے تھے. نہیں, یہ پرماننٹ ہے, ایک مرتبہ لگ جائے تو پھر اس کو چینج نہیں کرتے. اچھا, زبردست. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو کی. جاتے جاتے خاص کر دانتوں کی صفائی کے حوالے سے ایک شارٹ سا پیغام اگر آپ دینا چاہیں. میں تو یہی کہوں گا بار بار کہ صفائی نصف ایمان ہے.
आप लोग कोशिश करें कि दिन में एटलीस्ट 2 मरतबा अपने दांतों का सफाई करें, तो इंशाल्लाह कोशिश है कि फिर आप लोगों के पास डेंटिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास नहीं आएंगे तो फिर मामला कैसे चलेगा। बहरहाल डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि भाई अगर आप सफाई करते हैं, अपने हाइजीन का ख्याल रखते हैं, तो यकीनन बहुत सारी बीमारियों से आपकी बचत हो सकती है। नाज़रीन, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और आज बात होगी शायरी की, अदब के हवाले से और मुख्तलिफ़ किस्म के। और आज जिस शख्सियत से हम आपकी मुलाकात कराएंगे, क्योंकि दोनों चीज़ जो है बड़ी मुख्तलिफ है। एक तरफ जब आप उनके ओहदे को देखें और फिर उनके मिजाज को देखें, तो ये मिजाज कैसे डेवलप हुआ बंदूक से कलम की तरफ, बड़ा फ़र्क है। लेकिन बहरहाल हमारे साथ कर्नल खालिद साहब मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया जी, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। मैं डॉक्टर बोलने वाला था क्योंकि मैं ज़्यादा डॉक्टरों के साथ उठना बैठना होता, तो आपने मुझे वो दुरुस्त कराया कि भाई नहीं, मैं कर्नल भी हूँ, डॉक्टर ना बताइएगा। अच्छा कर्नल साहब, अगर हम देखें बड़ा अजीब भी लगता है, डिफरेंट लगता है, क्योंकि हमारे सामने जब एक फ़ौजी अफसर बैठा हो तो हमारे सामने वही रोब दबदबा, वही बंदूक और वही स्ट्रेटजी वॉर, लेकिन ये शायराना अंदाज, मिजाज कहीं दिल पे चोट तो नहीं लगी? अच्छा, इस पे सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मदहू किया। ये एक मिसकंसेप्शन समझ लें कि समझा ये जाता है कि जो शायर होता है वो शायद मुआशरे का एक मफलूकुल हाल आदमी होता है और उसने दिल पे चोट भी खाई हुई होती है। तो ये ज़रूरी नहीं है। फ़नून लतीफ़ा से मुतल्लिक़ जो भी लोग होते हैं उनका शौक़ होता है, कोई शायरी से वाबस्ता है, कोई मुसव्वरी से वाबस्ता है, क्यों म्यूज़िक से वाबस्ता है। और जहाँ तक आपने कहा कि फ़ौज और ये शायरी, तो ये अगेन इट इज़ अनदर मिसकंसेप्शन। फ़ौज में भी जो देखें, हम बुनियादी तौर पे तो हम इंसान हैं ना जी, और इंसान सोचता है, वो अपने अल्फाज के ज़रिए अपने जज्बात का इजहार करता है। तो हमारे अंदर भी शायर भी हैं, अदीब भी हैं, म्यूज़िशंस भी हैं, मुसव्वर भी हैं, बल्कि मैंने तो उस पर बड़ा काम किया है। ज़बरदस्त। और मैंने ये जो कंसेप्ट है, क्योंकि अक्सर ये सवाल किया जाता था, तो मैंने इस कंसेप्ट को थोड़ा सा लोगों तक पहुंचाने के लिए कि यार, मैंने एक किताब लिखी जिसमें जितने भी फ़ौजी थे हमारे जो कि वफ़ात पा चुके हैं अभी, उनके बारे में मैंने 1 पेजर लिखा। और मैंने कहा कि जी कितने शायर थे, अदीब थे फ़ौज में, बहुत बड़े बड़े नाम हैं एक्चुअली ना जो फ़ौज में थे, शायर थे, अदीब थे। फैज़ अहमद फैज़, मुनीर नियाज़ी, ये लोग भी फ़ौज से वाबस्ता रहे, आम लोगों को नहीं पता। तो तकरीबन 200 से ज़्यादा लोग मैंने निकाले जो कि फ़ौज, जी बिल्कुल, जो फ़ौज में थे, बहुत बड़े बड़े नाम। और मिज़ाह की अगर बात करें तो फ़ौज के अलावा तो उर्दू अदब में मिज़ाह में कोई और लोग हैं ही नहीं। ज़मीर जाफ़री का नाम है, कर्नल मोहम्मद ख़ान का नाम है। तो ये सारे जो लोग थे, शायर भी थे, अदीब भी थे, अफसाना निगार भी थे। तो ये फ़ौज का मतलब ये नहीं है कि हम ये ना कहें कि भाई सिर्फ बारूद और बंदूक। हाँ जी, नहीं है, बिल्कुल ऐसे नहीं है कि हम सिर्फ गोली चलाना जानते हैं। हम लोगों के दिलों को तस्खीर करना भी जानते हैं लफ्ज़ों के ज़रिए। बहुत अच्छी बात। कर्नल साहब, ज़ाहिर बात है, यानी आपने ये हमारा मिसकॉन्सेप्ट कहें कि दिल पे चोट खाई हो, किसी से जुदाई हुई हो, उसी दर्द में मुब्तला हो कि आप शायर बन जाए, ऐसा नहीं। दर्द बहुत सारे माशरे में, सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं तकलीफ़। आप मीर तकी मीर को देखें कि पहले वालदेन का दर्द, फिर वालदा, सुतीली वालदा का दर्द, वो तकलीफ़, और फिर मीर जो साहब हैं वो रोते रोते अपनी ज़िंदगी यानी शायराना अंदाज में बताते रहे, अपनी तकलीफ़ को दुनिया के सामने रखते रहे। आप इस पेशे में, यानी ज़ाहिर बात है कि इस तरफ, इस ज़ौक़ की तरफ आना, उस जब आप फील्ड में थे तब जाके ये ज़्यादा था, या बचपन से या लड़कपन से आपको किताबें पढ़ने का ये शौक़, और किस को ज़्यादा सुनते थे या किस से ज़्यादा इंस्पायर थे कि यस मुझे भी कुछ लिखना चाहिए? जी, शौक़ तो ये स्कूल कॉलेज के ज़माने से था। और स्कूल तक तो आदमी थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ ज़्यादा रुझान होता है, कॉलेज में आगे थोड़ी आदमी की आंखें खुलती हैं। तो जब हम भी कॉलेज में आए तो वहाँ पे उर्दू के जो हमारे उस्ताद थे प्रोफेसर यूसुफ हसन, उनकी रहनुमाई से मैंने बाकायदा शेर कहना शुरू किया। जी हाँ, और कॉलेज के जो मुशायरे वगैरह थे उनमें हमने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। और बस फिर वो सिलसिला एक दफ़ा शुरू हो जाए तो फिर रुकता नहीं अच्छा, जो
یعنی میں جو بات کر رہا ہوں شاعری کے حوالے سے، عموماً لیٹ سپوز ہم آرٹیکل بھی لکھتے ہیں تو رات کو، کیونکہ آپ کو ہر چیز ایک سناٹا ہوتا ہے اور آپ ایک خیالوں میں گم ہوتے ہیں، تو یقیناً ایسے ایسے خوبصورت الفاظ دماغ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ میری عادت تو یہ تھی جب میں آرٹیکل لکھتا تب چھوڑ دیے، کافی عرصہ ہو گیا، ٹی وی کے معاملات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، سو قلم اٹھائی اور لکھنا شروع کر دیا۔ سو شاعری میں کیا واقعی کوئی آمد ہوتی ہے، کیا کوئی ٹائمنگ ہوتی ہے، یا کسی جگہ بیٹھ گئے اور ہائے یہ لکھ دیا؟ ہاں ایسے ہی ہے، ظاہر کنسنٹریشن تو آپ کو چاہیے ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے کوئی خاص وقت نہیں ہوتا، کبھی کوئی اچھا مصرع آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے، اور آمد اور آورد جو ہے، آمد تو ہوتی ہے آپ کو، لیکن یہ نہیں کہ ہو بہو آپ کو پورے کا پورا ایک شعر یا پوری کی پوری غزل، بعض اوقات ایک غزل کہتے ہوئے ہو سکتا ہے آپ کو مہینہ کیا سال لگ جائے۔ تو جب کوئی بھی مصرع آپ پہ اترتا ہے، آمد ہوتی ہے، تو پھر آپ اس کی فنشنگ کرتی ہے، اس کی تراش خراش کر کے، تو اس کو پھر جو اصول و ضوابط ہیں، جو میٹر ہے اس کے اندر، جو اوزان ہیں، جو عروض کے معاملات ہیں، تو ان سب چیزوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ مصرع تو کوئی بھی آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے، لیکن اس کو اچھا کرنا، اس کو مانج کے پھر پیش کرنا۔ میں چاہتا ہوں سر کرنل صاحب کی شاعری تھوڑی سی اپنے ناظرین کو سنا بھی دے کہ آپ کیا واقعی محبوب سے جدائی یا کسی کا درد یا کوئی تکلیف، بھابھی دیکھ رہی ہے، جی جی، وہ تو کوئی ایسی شاعری ہو جب ہمیں پتہ چلے کہ مزاج کیا ہے ہمارے کرنل صاحب کا، کہ وہ کس مزاج کی شاعری لکھتے ہیں، کرتے ہیں؟ جی میں ہر طرح کی شاعری کرتا ہوں، اور باقی جہاں تک آپ نے بیگم کا کہا، تو ایکچولی تو آپ کو جب تک آپ کی بیگم سپیس نہ دے، میرے گھر کا جو مورچہ تھا وہ میری بیگم نے سنبھالے رکھا، تو میں فوج کو بھی وقت دیتا رہا اور اپنے شوق جو ہے وہ بھی پورے کرتا رہا۔ مورچے کو سنبھالتے رہے، گھر کے مورچے جو ہے جی بیگم بھابھی بالکل، نے اور وہ سنبھالا۔ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ تو میں غزل کے چند اشعار سر آپ کو سنا دیتا ہوں جی، ارشاد۔ کہ میرا شعری مجموعہ ہے جو 2004 میں آیا تھا، خواب لہلہانے لگے۔ اچھا، خواب لہلہانے لگے۔ جی، تو اس میں سے ایک غزل میں آپ کو ارشاد۔ سناتا ہوں کہ نازل ہونے والے ہیں آلام پرندو، اچھا، نازل ہونے والے ہیں آلام پرندو، گھر کو لوٹو ہونے کو ہے شام پرندو، اور پھن پھیلائے دشمن گھات میں بیٹھا ہوگا، پھن پھیلائے دشمن گھات میں بیٹھا ہوگا، جاگتے رہنا مت کرنا آرام پرندو۔ یہ پرندے یعنی اپنے سپاہیوں کو ارد گرد دیکھ بس رہے یہ جس کو بھی آپ سمجھ لیں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ دکھ میں محسوس کروں کسی محاذ میں بیٹھے ہیں مورچے جی وہ ظاہر ہے، میری شاعری جو ہے اس میں اس طرح کی میری ساری جو ڈکشن ہے، جو آپ دیکھتے ہیں، جو آپ سنتے ہیں، وہی آپ کے الفاظ، وہی آپ کی اصطلاحات آپ کی شاعری میں آتی ہیں۔ تو میری شاعری میں اس طرح کا تیر، تلوار، جنگ، سپہ سالار، میدان، یہ ساری اصطلاحات موجود ہیں۔ تو یہ جو ردیف ہے پرندوں کی، وہ بھی اگلا شعر ہے کہ بھرو اڑانے پر اپنے پھیلا کے رکھو، بھرو اڑانے پر اپنے پھیلا کے رکھو، منزل اپنی اب کے ہے 2 گام پرندو، اور تم جس پیڑ پہ عہد وفا کا باندھ رہے ہو، تم جس پیڑ پہ عہد وفا کا باندھ رہے ہو، اس کے تنے پر ہم نے لکھے تھے نام پرندو۔ کیا بات، کیا بات۔ تم جس پیڑ پہ عہد وفا کا باندھ رہے ہو، اس کے تنے پر ہم نے لکھے تھے نام پرندو، اور بو بارود کی آج فضا میں پھیلی ہوئی ہے، بو بارود آج فضا میں، بو بارود کی آج فضا میں پھیلی ہوئی ہے، پورے ہو گئے فرصت کے ایام پرندو، اور عزم و یقین کا دامن ہاتھ سے چھوٹ نہ پائے، عزم و یقین کا دامن ہاتھ سے چھوٹ نہ پائے، ٹوٹ نہ جانا آ کے زیر دام پرندو، ٹوٹ نہ جانا آ کے زیر دام پرندو۔ کیا بات، کیا بات ہے۔ یعنی جو آپ کی شخصیت رہی ہے، جو آپ کو پروفیشن رہا ہے، ظاہری بات ہے وہ چیزیں آپ نے بڑی قریب سے دیکھی، حاوی بھی رہی ہیں، اور کہیں نہ کہیں پھر وہ جذبات جب آپ کہیں بیٹھے ہیں، ایسی جگہ بیٹھے ہیں جہاں پہ ظاہری بات ہے آپ نے اس پرندوں کی مثال، کہیں نہ کہیں گھر کی یاد بھی ستا رہی ہے، کہیں نہ کہیں ذمہ داریاں بھی بہت زیادہ ہیں، تو وہ ساری چیز، وہ عکاسی جو ہے وہ آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے کی ہے۔ تو سر کچھ شعر ایسے بھی ہوں کہ ہائے نوجوانوں کے لیے، کچھ یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں ارد گرد آپ کے بہائنڈ دی سین، یہ کچھ اور بھی سننا چاہتے ہیں، کچھ ایسا بھی نہیں لکھا ہے کہ کالج کے زمانے میں کوئی خط لکھا ہو؟
جی میں سنا دیتا ہوں. میں ارشاد. اس عمر میں ایسے نہیں آ گیا, میں مجھ پہ بھی جوانی تھی اور وہ آئی تھی, اور میں نے آپ کو میں نے سیدھا کالج کے زمانے پہ لے کے جی چلا. جی جی بالکل جی, ہر طرح کی شاعری جو ہے نا وہ ہے, اور میں رہی ہے. جی 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 بالکل ایسے ہی ہے. تو میں کچھ اشعار ایسے سنا دیتا ہوں جی آپ کو, جو ارشاد ارشاد. کچھ نئے اشعار سنا دیتا ہوں کہ جی جی ضرور. کون سے حرف میں ہے کتنا اثر کون جانتے سے ہیں, حرف میں ہیں. کون سے حرف میں ہے کتنا اثر جانتے ہیں, آہا. کیسے بنتا ہے کوئی مصرع تر جانتے ہیں, اور شعر گوئی کا نہیں زحم ذرا بھی, لیکن عام کو خاص بنانے کا ہنر جانتے ہیں. اور کون مامور ہے جنگل کی نگہبانی پر, کون مامور ہے جنگل کی نگہبانی پر, کس کے ہاتھوں میں کلاڑی ہے شجر جانتے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے سر. اور جو بن ہے کون مامور ہے جنگل کی نگہبانی پر, کس کے ہاتھوں میں کلاڑی ہے شجر جانتے ہیں. آہا. کس کے ہاتھوں میں کلاڑی ہے شجر جانتے ہیں. اور ایک نہ ایک روز تیرے دل میں بھی گھر کر لیں گے, ایک نہ ایک روز تیرے دل میں بھی گھر کر لیں گے, کس طرح بنتا ہے دیوار میں در جانتے ہیں. کیا بات ہے سر. یہاں سے آگے بڑھیں گے, اور یہ آپ نے سنانا بریک کے بعد ہے, کیونکہ آدھی شاعری رہتی ہے. ہمارے جو پیچھے بیٹھے نوجوان ہیں ان کے دلوں کے تار آپ نے چھیڑ دیے, اور بھی بہت سارا کچھ سننا ہے خالد صاحب سے, اور بہت ساری باتیں کرنی ہے, بہت ساری گپ شپ لگا لیں گے. ہم نے اتنے چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. کم بیک ناصر پروگرام ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. گفتگو کا سلسلہ جاری, اور بڑے مزے کی شعر و شاعری اور ادب کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے. آپ آرٹیکل بھی بڑے مزے کے لکھتے ہیں, تو یہ بتائیے گا کہ آرٹیکل شاعری اس میں کتنا فرق ہے. پھر کیا آرٹیکل میں بھی کہیں نہ کہیں ایک دو شعر چبن والے جو چپتے ہوئے وہ بھی ڈال لیتے ہیں, یا اس میں بھی کسی کو سنانا ہے تو پولائٹ انداز میں بھی سنا لیتے ہیں؟ جی میں کالم وغیرہ بھی لکھتا ہوں, اور اس کے اندر بھی ادب کی جو چاشنی ہے نہ چاہتی ہوئے بھی میرے کالموں میں آ جاتی ہے, اور میں کوشش کرتا ہوں زیادہ تر ادبی کالم ہی لکھوں. اور اس کے علاوہ میرا تحقیقی کام ہے, وہ 3 میری کتابیں تحقیق پر آ چکی ہیں. اچھا 3 کتابیں آپ نے. میرا سبجیکٹ جو ہے وفیات نگاری ہے. وفیات جمع ہے وفات کی, یعنی مرے ہوئے لوگ جو ہیں, اور زیادہ تر جو اہل قلم تھے ان پہ میں نے لکھا وفیات. پہلی جو میری کتاب تھی وفیات اہل قلم عساکر پاکستان, جو فوج کے لوگ تھے لکھنے والے, ان پہ میں نے تحقیق کر کے ان کو نکالا. 200 کے قریب لوگ وہ اس کتاب 200 کے قریب وہ لوگ, اور جو آپ نے نام گنوائے بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ ہے کہ یہ فوج سے ان کا تعلق تھا. جی جی اس طرح ہی ہے. اور یہ اس میں سپاہی سے لے کر جنرل تک جتنے لوگ تھے, ایئر فورس کے, نیوی کے, بری فوج کے, سب اس میں نے شامل کیے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو فوت ہو چکے تھے, جو ابھی جن کا کام جاری ہے ان کو تو سب جانتے ہی ہیں, اور وہ تو اپنا بہت پلیٹ فارم ہے, اپنی وہ پروموشن تو کر ہی رہے ہیں. تو میں نے کہا جو لوگ ہم میں نہیں رہے اور فوج میں تھے, اور انہوں نے افسانے لکھے, انہوں نے شاعری کی, انہوں نے نثر لکھی. یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے پوری لسٹ تیار کی ہے, پھر آپ کی بہت سارے کولیگ اس وقت جو ہیں وہ مختلف پوسٹ پہ بھی ہیں, مختلف ایسے دوست بھی ہوں گے جو شاعر ہوں گے, لکھتے بھی ہوں گے, ادب سے دنیا سے جڑے بھی ہوں گے, تو کیا ہم جو دیکھتے ہیں ایز اے سویلین ہم تھوڑا سا ڈیفرنٹ دیکھتے ہیں آپ لوگوں کو؟ ظاہری بات ہے فوج کے اپنا ایک ڈیکورم ہے, اس کے اندر رہنا, وہ ساری چیزیں رول سب کچھ فالو کرنا, یہ ساری چیزیں ہم نے ویسے تو ایک صحافی تو ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھ لی ہیں, لیکن ایک عام انسان کی سوچ میں ایک الگ چیز ہوتی ہے, ایک سخت مزاجی, یہ سب کچھ ایک آفیسر کیسے ہوتا ہے ہم نے پہلے سے ہی طے کیا ہوتا ہے. کوئی شعر و شاعری اندر بھی ہوتی رہتی ہے جب کوئی محفلیں سجتی ہیں تو اس میں, یا ادھر بھی کوئی گولی بندوق کی بات ہوتی ہے؟ نہیں دیکھیں, ہر وقت تو جنگ کا ماحول نہیں ہوتا نا. تو ہمارے ہاں ڈرامیٹک کلب ہوتے ہیں, جو ہمارے جوان ہیں ان کی جو اس طرح کی صلاحیتیں ہوتی ہیں فنون لطیفہ سے متعلق. تقریباً ہمارے ہر جو ہمارے سینٹرز ہوتے ہیں وہاں پہ جو ریکروٹس جب ہوتے ہیں تو ان کے درمیان ہم ڈرامیٹکس کلب میں ان کے اداکاری کے مقابلے کرواتے ہیں. جو میوزک سے جو اچھا گا سکتا ہے بچہ کو ہمارا
اس کو بھی ہم موقع دیتے ہیں. تو ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہیں فوج کے اندر رہتے ہوئے بھی, مشاعرے بھی ہوتے رہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں, کیونکہ یہ جو انسان کی صلاحیتیں ہیں ان کو فوج یہ نہیں کہتی کہ جی آپ اس کو ایک سائڈ پہ کر دیں. ہاں پروفیشنل ذمہ داریاں جو آپ کے ہیں, پرائرٹی تو آف کورس ان کی ہوتی ہے, لیکن فارغ اوقات میں آپ کو آپ کا جو ادارہ ہے وہ سپورٹ کرتا ہے. ہمارا رسالہ ہے جو ہلال کے نام سے, ISPR کا, تو شعبہ تعلقات عامہ جو ہے, تو وہ باقاعدگی میں اس سے ہمارے جوان, ہمارے آفسرز مختلف اوقات میں مختلف مضامین, شاعری, سب یعنی یہ کچھ سب لکھ کچھ رہے ہوتے ہوتا ہیں. ہاں رہتا سب کچھ ہے. چلتا ہے. اچھا, چونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی موجودگی کا فائدہ بھی اٹھائیں, اور ہم آپ کا جو فیوریٹ شعر ہے یا جو زیادہ آپ کے دوستوں کو پسند ہے, میں پہلے چاہتا ہوں کہ آپ وہ سنائیں, پھر اور بھی کچھ سنیں گے آپ سے. جی میں ایک دو شعر اپنی پسند کے بھی سنا دیتا ہوں, اور پھر وہ نوجوانوں کے لیے آپ نے کہا تھا وہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں. میرا ایک شعر جو کافی مجھے بھی پسند ہے, باقی لوگوں کو بھی پسند ہے, کہ یوں تو ہم لوگ بلانے پہ بھی کم بولتے ہیں, یوں تو ہم لوگ بلانے پہ بھی کم بولتے ہیں, پر جہاں کوئی نہیں بولتا ہم بولتے. تو اس کے علاوہ آپ نے کہا تھا غزل, تو ایک آدھ غزل میں جو کہ نوجوان بھی آپ کے سن رہے ہیں تو ان کے لیے ایک کالج کے زمانے کی نظم ہے, غزل ہے. روشنیوں کا شہر بسا ہے آنکھوں میں, روشنیوں کا شہر بسا ہے, روشنیوں کا شہر بسا ہے آنکھوں میں, کس نے ڈیرا ڈال لیا ہے آنکھوں میں. بخاری صاحب, روشنیوں کا شہر بسا ہے آنکھوں میں, کس نے ڈیرا ڈال لیا ہے آنکھوں میں, اور مجھے خبر ہے وہ نہیں آئے گا لیکن, مجھے خبر ہے وہ نہیں آئے گا لیکن, روشن آس کا ایک دیا ہے آنکھوں میں. مجھے خبر ہے وہ نہیں آئے گا لیکن, روشن آس کا ایک دیا ہے آنکھوں میں, اور وہ ساون تھا آیا برسا بیت گیا. وہ ساون تھا وہ آیا ساون برسا تھا بیت گیا, آیا برسا بیت گیا, رم جھم موسم چھوڑ گیا ہے آنکھوں میں. رم جھم موسم وہ چھوڑ ساون گیا. تھا آیا برسا بیت گیا, رم جھم موسم چھوڑ گیا ہے آنکھوں میں, اور تم ہونٹوں کے بند دریچے مت کھولو, تم ہونٹوں کے بند دریچے مت کھولو, دل کا سارا حال لکھا ہے آنکھوں میں. تم ہونٹوں کے بند دریچے مت کھولو, دل کا سارا حال لکھا ہے آنکھوں میں, اور کرنے کو سیراب زمین دل خالد, کرنے کو سیراب زمین دل خالد, ہم نے دریا روک لیا ہے آنکھوں میں. کرنے کو سیراب زمین دل خالد, ہم نے دریا روک لیا ہے آنکھوں میں, روشنیوں کا شہر بسا ہے آنکھوں میں, کس نے ڈیرا ڈال لیا ہے آنکھوں میں. کس نے ڈیرا ڈال لیا ہے آنکھوں میں. بڑا خوب, بڑا مزے کا, اور یقیناً میں نے جو بات کی کہ پیچھے جو بیٹھے لوگ ہیں ہمارے یہاں PCR میں, وہ وہی بڑے مزے لے رہے ہیں آپ کی شعر و شاعری سے. اور کرنل صاحب, جو باتیں ہم کر رہے ہیں خاص کر پوئٹری, یہ سب کچھ اب ریل کے فارم میں بھی چیزیں آ گئی ہیں. نوجوان آپ مختلف جو شاعری اس کو اٹھا کے ریل کے, تو کیا اس پر بھی آج کل جو نوجوان ہیں ان کے لیے مزید کچھ لکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہر پیڑھی کی ایک ڈیفرنٹ چوائس ہوتی ہے, جیسے جیسے شاعر میچور ہوتا ہے اس کی شاعری بھی میچور ہوتی ہے. تو کیا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بازی میں چلے جاتے ہیں اور آج کل کے بچوں کے لیے بھی کچھ لکھ لیتے ہیں, کیونکہ نئی نسل کو بھی تو نئی چیز چاہیے اور ان کی ایج کی چاہیے؟ جی جی بالکل جی. دیکھیں جب سے سوشل میڈیا آیا ہے تو سوشل میڈیا کی اپنی ریکوائرمنٹس ہیں, اس کی اپنی ریچ ہے. تو جو بھی فنون لطیفہ سے متعلق لوگ ہیں ان کو بالکل سوشل میڈیا پہ اپنے لیے جگہ بنانی چاہیے, اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ اپنی چیزیں جو ہیں ان کو پوسٹ کریں اور اس طریقے سے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچائیں. لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ تو چونکہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, تو شاعری جو ہے یہ ایک مخصوص لوگ ہی اس کو سمجھتے ہیں. سمجھتے ہاں, کم لوگ ہیں. تو اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارے فورمز ہیں, یعنی ایک شاعر کیا کرنل خالد کیا پیغام دینا چاہتے ہیں, یا شاعر ایز اے شاعر کیا پیغام دینا چاہتے ہیں, وہ ہر اس کو بندہ نہیں سمجھا. میں چاہتا ہوں جاتے جاتے, وقت چونکہ مختصر ہے اور ہم آپ سے اجازت بھی لیتے ہیں, میں چاہتا ہوں جاتے جاتے ایک خوبصورت سے شعر بھی آپ ہمیں ہمارے ناظرین کی سماعتوں کی نظر کریں. جی جی میں بالکل سنا دیتا ہوں. یہ اگر آپ دیکھیں اس میں
यानी डिफरेंट फील्ड नाज़रीन, हम तो यही सोचते रहते हैं कि यार ये जो चीज़ है शायद ये चीज़ ना हो, लेकिन अब मेरे इल्म में भी इजाफा हुआ कि बहुत सारे ऐसे ऑफिसर जिन्होंने बहुत कुछ लिखा है और वो फ़ौज से उनका ताल्लुक़ है और उनकी शायरी आज भी, इनकलाबी शायरी भी उसका हिस्सा रही है। तो ये सारी चीज़ें हम याद हमें नहीं थी, लेकिन आपने हमें बताया कि ये चीज़ हमारी जो नॉलेज है उसमें जो कमी थी उसमें आपने इजाफा किया। सर जी, गज़ल के कुछ अशार हैं, इसमें हमारी जो फ़ौजी ज़िंदगी है उसके जो तजर्बात हैं वो भी आ गए हैं और कुछ जो जवानी की यादें हैं वो भी आ गई हैं। कारोबार लफ्ज़ व मानी करता है, रोज़ बयां दिल नई कहानी करता है, और मैं हूँ एक आवारा पंछी जो हर साल, मैं हूँ एक आवारा पंछी जो हर साल रिज़्क़ की खातर नक्ल मकानी करता है, रिज़्क़ की खातर नक्ल मकानी करता है। और जिस बच्चे के पाँव से चश्मा फूट ना हो, जिस बच्चे के पाँव से चश्मा फूट ना हो, इज़्न से पहले पानी पानी करता है, और उस काफिर में ऐसी कोई बात तो थी, उस काफिर में ऐसी कोई बात तो थी, वरना गारत कौन जवानी करता है। सर बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला। नेक्स्ट टाइम आपको ज़रूर दावत देंगे और आपसे सुनेंगे बहुत अच्छी अच्छी शायरी। वक्त मुख्तसर है, आपसे इजाज़त भी लेते हैं। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और ख़ासकर इस टॉपिक को मैं समझता हूँ बहुत इम्पोर्टेंट भी है और ज़रूरी उन नौजवानों के लिए जो कहीं ना कहीं बड़े मसाइल का शिकार है, लेकिन उनको डायरेक्शन नहीं मिली है। उनको डायरेक्शन दिलाने के लिए, उनको रोज़गार दिलाने के लिए, उनको बाहर दुनिया में भिजवाने के लिए क्या तरीक़ाकार हो सकते, क्या स्किल, क्या सारी चीज़ें, क्या उनके मसाइल हैं, इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए बड़े खूबसूरत नौजवान हमारे साथ हैं। पाकिस्तान ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर एसोसिएशन को जो है उनके चेयरमैन भी हैं इंजीनियर फ़हीम इकबाल चौधरी साहब। सो हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग चौधरी साहब, कैसे हैं? थैंक यू सिंह साहब। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये पोएपा ये है क्या, और क्या आप लोगों का काम होता है, कैसे आप इसके चेयरमैन बनते हैं या बने आपने इसको बनाया या आपको वोटिंग के जरिए, क्या तरीका? मैं चाहता हूँ इस पर थोड़ी सी रोशनी आप। जी थैंक यू वेरी मच सिंह साहब फर्स्ट फॉर इनवाइटिंग जी। और पोएपा एक बेसिकली ऑल पाकिस्तान ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स एसोसिएशन है। जितने भी आज पाकिस्तान में जो नौजवानों को बैरून मुल्क मुलाजमत दिलवाने में जो मददगार साबित होते हैं, और जो लाइसेंस होल्डर्स हैं हुकूमत पाकिस्तान से, मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज से, उन तमाम जो लाइसेंस होल्डर्स तकरीबन 2650 इस टाइम पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनकी ये नुमाइंदा तंजीम है। ये तंजीम है और जो पूरे पाकिस्तान में एज अ थिंक टैंक हुकूमत पाकिस्तान के साथ काम करती है और अपने ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। और साथ ही साथ जो हमारा जाने वाला इमिग्रेंट है, यानी कि जो जाने वाला नौजवान है, उसके भी जो बुनियादी हकूक़ और उसके जो कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन के, यानी कि जिस मुल्क में वो जाके मुलाजमत कर रहा है, वहाँ पे भी उसकी खुदा न ख्वास्ता कोई एक्सप्लॉयटेशन होती है। अच्छा। और उन सारी चीज़ों की भी जो जिम्मेदारी होती है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तंजीम उठाती है। अच्छा, आपकी तंजीम उठाती है? हमारी तंजीम उठाती है, सबकी। ठीक, बहुत बहुत बड़ी बात है। मेरी नॉलेज में भी इजाफा हुआ कम से कम कि भाई ये चीज़ें भी हो रही हैं। कहीं ना कहीं नौजवान जो मायूस हैं उनकी मायूसी दूर करने के लिए आप जैसे नौजवान भी मैदान में आए। सर ज़ाहिर बात है आप नौजवानों को फेस करते हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में जाते हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में लेक्चरर के तौर पर भी जाते होंगे, लोगों से बातचीत भी करते होंगे। मसाइल इस वक्त एक पाकिस्तानी नौजवान किन किन मसाइल का शिकार है, और उन मसाइल के हल के लिए बैसियत एक चेयरमैन जो है आप क्या अपना काम संजाम दे रहे हैं? बहुत ज़बरदस्त बात सिंह साहब आपने की। देखें, बीइंग द 5th पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, पाकिस्तान की आज जहाँ 24 करोड़ 25 करोड़ आवाम है, और उसके अंदर जहाँ पे 30 साल से कम उम्र वाले जो नौजवान हैं 65% से ज़्यादा, दिस इज़ अ यूथ डेंसिटी कंट्री, जहाँ पे जो नौजवान हैं वो एक ज़बरदस्त रिसोर्स हैं। बिल्कुल। तो नेचुरली ये तो पूरी दुनिया में एजिंग पॉपुलेशन की वजह से नौजवान तो उन मुल्कों में ख़त्म होते जा रहे हैं। यू नेम दी जापान, यू नेम दी जर्मनी, पूरा यूरोप इसका शिकार है। तो ये कोरिया की आप बात करें, सेंट्रल एशिया की आप बात करें, इवन दो अमेरिका की आप बात करें, तो जो वन ऑफ दी गुड पॉपुलेशन कंट्री है। एग्जैक्टली जी। तो इन सारी देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर ये जो नौजवान हैं, मैं समझता हूँ कि आज इनको ज़रूर
اپنے مسائل نظر آ رہے ہیں، اور یقیناً بہت سے مسائل ہوں گے، بے روزگاری ایک مسئلہ ہے، اور بھی سوشلو کلچرل اکنامک، دیر آر ڈزنز آف ایشوز اف وی ٹاک اباؤٹ. مگر میں ہمیشہ پازیٹیو اپروچ کا آدمی، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ مسائل سے زیادہ ایک اپرچونٹیز کے اوپر بات کی جائے، اور بات یہ ہو کہ آپ جو پاکستانی ہیں اور نوجوان ہیں، جب میں پورے خطے کو پوری دنیا کو دیکھتا ہوں تو پوری دنیا میں اس ٹائم پہ صرف جو جنوبی ایشیا اور افریقہ، یہ 2 خطے ایسے ہیں جہاں پہ بلک پاپولیشن ہے اور بلک ہیومن ریسورس ہے، بلک نوجوان ہے. اور جب باقی پوری دنیا کو دیکھتا ہوں تو وہاں پہ نوجوان ہے ہی نہیں. ان لوگوں کے پاس صرف اور صرف آپ جائیں ان ملکوں میں پھریں، آپ گلیوں میں دیکھیں تو یو ول فائنڈ آل اولڈ پیپل دیئر. انفارچونیٹلی ان کے پاس نوجوان، ان کے پاس یوتھ جو ایک ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے، جو ایک ملک کی انرجی ہوتی ہے، وہ بدقسمتی سے ختم ہوتی جا رہی ہے ان کے پاس. اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ مسائل سے زیادہ اس ٹائم ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو حل دیں گے اور آپ کی یوتھ کو ایک راستہ دکھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آج کا یہ جو بھی پروگرام ہے، ڈائریکشن، میں آپ سے ابھی میرے خیال میں جو بات کر رہا تھا کہ جو نوجوان ہے، یعنی ظاہری بات ہے کہ ہمارے وقت میں یا شاید ہمیں اس طرح کی سہولیات موجود نہیں تھی کہ کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا. اس وقت ایک پریشانی ہے نوجوانوں میں. ایجوکیشن کے بعد، ڈگری لینے کے بعد ایک تو ہماری یونیورسٹیز کا جو سسٹم ہے، ہم جاب سیکر پیدا کر رہے ہیں، گیور نہیں پیدا کر رہے ہیں. یہ بڑا پرابلم ہے. لیکن آپ جیسے لوگ آئے ہیں، سکل پر زیادہ فوکس کرتے ہیں. ڈائریکشن کی بہت بڑی کمی ہے، نوجوانوں کو نہیں پتہ. آپ کا ادارہ کس قسم کی ڈائریکشن دیتا ہے نوجوانوں کو ایک روشن مستقبل کی طرف؟ دیکھیں زبردست. میں سب سے پہلے تو آپ کے اس پروگرام کے توسط سے جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل ہے، فار دا فرسٹ ایور ٹائم جو حکومت پاکستان نے پرائم منسٹر آف دی آرمی اسٹاف کی قیادت میں جو ایک ایپیکس کمیٹی بنائی اور پاکستان کی اسٹیئرنگ کمیٹی بنائی، وہاں پہ بھی ہمارا ایک ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ کا ڈیسک بنایا. ہم ان کے بے حد مشکور ہیں. اور آپ کے سوال کی طرف اگر میں آؤں، اور آپ نے جو سوال پوچھا دوبارہ ذرا یہی بات ڈائریکشن. ہاں، تو اس کے اندر دیکھیں آپ نے بڑی زبردست بات بولی کہ انٹرپرینورشپ، جاب سیکر اور جاب گیور کی. تو دس از امپورٹنٹ. ہم نے پہلے دن ہی جا کے جو ایک پلان دیا حکومت پاکستان کو، وہ تھا لرن، ارن اینڈ ریٹرن. اور لرن از کہ سب سے پہلے ہنر سیکھو، کام سیکھو، تھوڑا سا کاسمیٹکس لینگویج سیکھ لو، تھوڑی بہت انٹرنیشنل سرٹیفکیشن لے لو، یو ول بی ریڈی ٹو گو ابراڈ. نمبر 2، ارن کرو، باہر جا کے اپنے آپ کے لیے بھی کماؤ، اور وہ جو ڈالر ریمیٹنس کی صورت میں آپ پاکستان میں بھیج رہے ہو، وہ بھی ایک بہت بڑا پاکستان کے لیے آج کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چیلنج بنا ہوا ہے. اور دس از دا اونلی ہوپ وی آر لیفٹ ود. جہاں پاکستان کی پوری ایکسپورٹس تمام فیکٹریوں کی، انڈسٹریوں کی ملا کے 30 ارب ڈالر ہے، اور ایک طرف پوری جو ریمیٹنس ہے وہ الحمدللہ اس سال 37 ارب ڈالر ٹچ کرنے جا رہی ہے. اور وہ جو آخر میں جا کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے اوپر 2-4 ارب ڈالر کا مسئلہ ہوتا ہے پاکستان کو، تو ہمیں کبھی IMF کے پاس اور کبھی اپنے ہمسائے ملکوں کے پاس کریڈٹ لینا پڑتا ہے. تو یہ جو ارننگ ہو رہی ہے، دس از ناٹ اونلی فار یور اون سیلف، فار یور اون فیملی، بٹ فار دی پاکستان ایز ویل. اور پھر ہم نے تیسرا جو پلان تھا اس کا حصہ وہ ریٹرن تھا. اور ریٹرن کے اندر بلیو یو می، یہی یوتھ جو ٹرین ہوتی ہے پھر جو باہر جا کے کماتی ہے، یہ الٹیمیٹلی پاکستان واپس آتی ہے. اور جب یہ پاکستان واپس آتی ہے تو یقیناً یہ اپنا چھوٹا موٹا کارخانہ، چھوٹا موٹا کاروبار، ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرتی ہے پاکستان کے اندر، اور ایک زبردست قسم کا آج یہ جاب سیکر ہیں، کل انشاءاللہ تعالی جاب گیور بن کے واپس. کیا بات ہے سر. باہر دنیا کے حوالے سے بات کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک طرف تو کیا اس وقت جو آپ کا یعنی اوورسیز امپلائمنٹ یہ پروموٹر ایسوسیشن آپ کی ہے اور اس آپ لیڈ کر رہے ہیں، مجھے یہ بتائے کہ کیا صرف فوکس یہی ہو رہا ہے کہ باہر ہم نے نوجوانوں کو بھیجنا ہے، یا ان نوجوانوں کو اسکل سکھا کے پاکستان میں بھی کوئی کام آپ لوگ کر رہے ہیں؟ جی بالکل، بہت زبردست سوال الحمدللہ. اس ٹائم دیکھیں جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں 25 کروڑ آبادی کی اور 65% یوتھ کی، تو یہ 65% یوتھ جو ہے تقریباً 25 کروڑ عوام کا تقریباً یہ کوئی 16-17 کروڑ بن جاتا ہے. اور آج پوری دنیا میں جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ 1 کروڑ 10-20 لاکھ ہیں. تو ریمیننگ جو 15 کروڑ پاکستانی نوجوان ہیں وہ پاکستان میں ہی ہیں. اور ان لوگوں کے لیے پاکستان کے اندر بہت زیادہ اس ٹائم حکومت وقت جو ہے
وہ فنڈنگ کر رہی ہے سکلز کے اوپر. خواہ آپ حکومت وفاقی دیکھیں. سر یہاں سے کنٹینیو کریں گے, گفتگو بڑے مزے کی آپ کے ساتھ چل رہی ہے نوجوانوں کے حوالے سے, ان کے مستقبل, ان کے روشن مستقبل کے حوالے سے, لیکن ہم نے ایک چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین پروگرام, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. فہیم صاحب ہمارے ساتھ ہیں, نوجوانوں کے حوالے سے گفتگو ہو رہی. سر جو بات ہم کر رہے تھے کہ خاص کر ملک میں, تو آپ نے فرمایا کہ ہم سکل پہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں, چاہے وہ باہر جائیں پاکستان میں رہیں. اس وقت پاکستان میں جو بچوں کو سکھانے کے لیے آپ لوگ کر رہے ہیں, کیا کیا ہو رہا ہے, کس چیز پہ فوکس ہے؟ دیکھیں اس ٹائم حکومت پاکستان اگر وفاق کی بات کی جائے تو لگ بھگ تقریباً نیوٹیک نیشنل ووکیشنل ٹریننگ اینڈ ٹیسٹنگ کمیشن ایک ہے, وہ تقریباً اس ٹائم پہ 1 لاکھ سے 1.25 لاکھ نوجوانوں کو سالانہ مفت جو ہے وہ سکل سکھا رہا ہے. اور مزے کی بات اس میں یہ ہے کہ اس میں جو کینڈیڈیٹس ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو لیبر فورس ہے, نوجوان ہیں جو اس میں سیکھنا چاہتا ہے, اس کے لیے بہت ساری آپشنز ہیں. وہ آئی ٹی کا کام سیکھنا چاہتا ہے, ہاسپٹیلٹی کا, ہیلتھ کیئر کا, کنسٹرکشن کا, مکینیکل کا, ہیوی مشینری کا, لاجسٹکس کا, یو نیم دا فیلڈ, یو نیم دا سیکٹر, الائیڈ ہیلتھ سروسز ہیں. تو ان سب کے اندر بلا تفریق آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ اس میں اپنا ہنر سیکھ سکتے ہیں. اور ہنر صرف آپ کو پاکستان کے اندر ملازمت دلوانے کے لیے ہی نہیں سکھا رہا, بلکہ ابھی موجودہ حکومت نے بہت ہی زبردست ایک پرائم منسٹر اوورسیز امپلائمنٹ پروگرام لانچ کیا ہے, جس کے تحت فیز 1 کے اندر ابھی 6000 نوجوانوں کو تیار کیا جا رہا ہے, اور اس تیاری کے بعد ان کو بیرون ملک ملازمت بھی ساتھ دلوائی جائے گی. اور یہ اس پروگرام کا حصہ ہے. اچھا, وہ اس پروگرام کا حصہ, اس پروگرام کا حصہ ہے. اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا جو ویژن ہے, 3.5 لاکھ ہم نے ورک فورس جو ہے, لیبر فورس جو ہے, وہ اگلے 2 سالوں کے اندر پریپیئر کرنی ہے, اس طرح تیار کرنی ہے کہ ان کی لینگویج, ان کی اسکل, ان کی جو سافٹ سکلز, ان کو اس طرح تیار کیا جائے, ان کی انٹرنیشنل سرٹیفکیشن ایسی کی جائے کہ امیجیٹلی ان کو باہر سے جاب آفر لیٹر آئے اور ان کی ڈیمانڈ ہو. بہت خوبصورت, بہت اچھی بات. چودھری صاحب ایک اور چیز جو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ جو نوجوان اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں, ان کو نہیں پتہ کیسے آپ سے رابطہ کیا جائے, کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے. پہلے تو میں چاہتا ہوں کہ ان کو طریقہ کار بھی آپ بتا دیں, پھر ایک اور سوال بھی آپ سے کریں گے. جی بہت ضروری ہے. دیکھیں اس ٹائم پہ جو لوگ باہر جانا چاہتے ہیں, ان لوگوں کے لیے جن کے پاس ہنر موجود ہے اور جو سمجھتے ہیں اس قابل ہیں کہ ان کو فوراً نوکری مل سکتی ہے, وہ لوگ ہماری ویب سائٹ ہے فورن جابس ایٹ بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ BEOE.gov.pk. آپ صرف فورن جابس لکھیں گے تو وہاں پہ جتنی بھی موجودہ آج 1 لاکھ, 1.5 لاکھ, 2 لاکھ نوکریاں موجود ہوں گی, تقریباً اس وقت بھی 1.25 لاکھ وہاں پہ نوکریاں اویلیبل ہیں. آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ امیجیٹلی باہر جا سکتے ہیں. کمال. مگر نمبر 2, جو ایسے حضرات, ایسے نوجوان جو سمجھتے ہیں, کیونکہ میں ابھی بھی دیکھ رہا تھا بدقسمتی سے آج سے 2 ہفتے پہلے جب FSC کا امتحان ہوا سیکنڈری جو 12ویں کلاس کا, اور اس کے اندر لگ بھگ 30 لاکھ نوجوانوں نے امتحان میں اپیئر ہوئے, اور آن دی ادر ہینڈ اگر دیکھا جائے ہنر کی طرف تو 1 لاکھ لوگ بھی پاکستان کے نہیں آ رہے. تو میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں آپ کے چینل کے توسط سے کہ دیکھیں اللہ کو تو ہاتھ سے کام کرنے والا بہت پسندیدہ شخص ہے. تو یہ بدقسمتی سے جو پاکستان میں ہم نے ایک سوشل ٹیبو بنا لیا ہے کہ یا وہ انجینئر بنے گا یا ڈاکٹر بنے گا, باقی جو بنے گا وہ بیکار ہوگا, تو بدقسمتی سے ایسا بالکل نہیں ہے. آج بھی اگر آپ جائیں امریکہ کے اندر تو آپ دیکھیں تو وہاں پہ جو ایک نرس ہے وہ 70 سے 80 ہزار ڈالر سیلری کما رہی ہے. تو کیا میں اور آپ نرس بننا چاہتے ہیں؟ کیا ہم نرسز بنانا چاہتے ہیں اپنی پاکستانی عوام کو؟ تو پوچھنے کا اور بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ پاکستان میں بہت اپرچونٹی ہے اس یوتھ کو ٹرین کر کے باہر بھیجنے کے لیے. اور ٹریننگ کے لیے بھی اگر آپ لوگ جانا چاہتے ہیں, نیوٹیک کی حکومت پاکستان کی ویب سائٹ آپ دیکھیں, اس کے اوپر پرائم منسٹر اوورسیز امپلائمنٹ پروگرام آپ لکھیں گے, آپ کو پورا طریقہ کار اس میں اپلائی کرنے کا, اور وہ فری ہنر سکھایا جائے گا, فری ٹیسٹ ہوگا, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جب باہر بھیجنے کی بات آئے گی, اور جب آپ کو باہر بھیجنے کی بات آئے گی تو اس کے اندر یقیناً کچھ اخراجات ہوتے ہیں جو کہ ہمیں بیرون ملک جو ممالک ہیں ان کی وجہ سے برداشت کرنے پڑتے ہیں, ویزے کے اور باقی اخراجات. مگر اگین وی آر گریٹفل ٹو دی حکومت پاکستان, انہوں نے فی نوجوان 10 لاکھ روپے کا
ایک لون جاری کر دیا ہے واو. جس کے اندر کوئی بھی نوجوان آپ میں سے ہنر سیکھ سکتا ہے, اس کے ویزا کے اخراجات برداشت کر سکتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو وہاں پہنچنے کے بعد اس کو جو مہینہ 2 مہینہ اس کا جو اسٹرگلنگ ٹائم ہوتا ہے کنٹری آف ڈیسٹینیشن کے اندر, تو وہاں کے بھی اخراجات شامل ہیں. ٹھیک ہے, وہ پھر ان سے جب ان کا روزگار لگ جاتا ہے تو وہ ان کی سیلری سے. اور یہ میں کریڈٹ دیتا ہوں اگین ہمارے جو آنریبل ایڈوائزر ہیں رانا مشہود صاحب, جو کہ یوتھ منسٹر بھی ہیں اس ٹائم پہ, انہوں نے یہ جو لون پروگرام ہے اس سارے کو کیا, اور جلد انشاءاللہ تعالیٰ 2-4 ہفتوں کے اندر, بیسیکلی یہ بہت بڑا پروگرام ہے, پرائم منسٹر یوتھ اینڈ لون اینڈ ایگریکلچر بزنس اسکیم, تو اسی کے اندر سے ٹیئر 4 اب ایڈ کیا گیا ہے جو کہ اوورسیز امپلائمنٹ کے لیے کیا گیا ہے. اچھا فہیم صاحب, ایک اور چیز, جو نوجوان یعنی اس تک نہیں پہنچ سکتے کہ وہ اسکل آپ کے یہ جو نیفٹا ہے جو ادارہ, میں معذرت چاہتا ہوں اگر میں پروننسیشن سے نہ کروں, وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں, لیکن آپ ان کو کیا ڈائریکشن دیں گے کہ بھیا یہ باہر کے سکلز ہیں, یہی چیز پہ فوکس کرو, یقین مانو آپ اچھے ہینڈسم اماؤنٹ کما سکتے ہو. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی, میں چاہتا ہوں اس پہ بھی آپ بات کریں. بالکل, بہت ہی زبردست آپ کا سوال ہے. دیکھیں کوئی لمبی چوڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. 3 سے 5 انڈسٹریز کا میں یہاں پہ نام لوں گا, اور بلکہ چھٹی ایک اور بھی نام لوں گا. جی. نمبر 1 ہیلتھ کیئر. پوری دنیا میں نرسز, الائیڈ ہیلتھ ورکرز, لیڈی ہیلتھ ورکرز, سوشل کیئر ورکرز, یہ جو اولڈ ہومز ہیں, پوری دنیا میں ان کی ریکوائرمنٹ ہے الائیڈ ہیلتھ کیئر سروسز کی. اوکے. نمبر 2 ہاسپٹیلٹی کی. میں ابھی ہفتہ پہلے بحرین گیا ہوا, وہ 15 لاکھ کا ملک ہے اور 60 5 اسٹار ہوٹل وہاں بنے ہوئے ہیں. اور وہاں پہ جب میری میٹنگ ہوئی امبیسڈر سے اور وہاں کی حکومت سے, تو انہوں نے کہا فلپینز از ایوری ویئر, تو تھوڑا سا پاکستانیوں کو اس کے اندر آپ آگے لے کے آئیں. بڑے زبردست ادارے پاکستان میں کام کر رہے ہیں, آپ انٹرسٹڈ ہوں, آپ کو ہنر ملے گا. تو ہاسپٹیلٹی, ٹورزم کے اندر فرنٹ ڈیسک آفیسرز, ویٹرز, شیف, کلینری آرٹس, درجنوں ٹریڈز ایسے ہیں جس میں آپ ایکسل کر سکتے ہیں, ہوٹل مینیجرز. نمبر 3 اگر آپ دیکھیں تو وہ بہت بڑا کنسٹرکشن سیکٹر ہے. پوری دنیا میں انفراسٹرکچر بن رہا ہے. کنسٹرکشن ٹیکنالوجی کوڈ بی ڈفرنٹ ان کنٹری ٹو کیری, بس بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے. مڈل ایسٹ, چونکہ آج بھی پاکستان کا 90% نوجوان مڈل ایسٹ جا رہا ہے, تو مکینیکل سیکٹر, آئل اینڈ گیس سیکٹر کے اندر بہت زیادہ ویلڈرز, فیبریکیٹرز, اریکٹرز, انجینئرز کی, اور ان سارے نوجوانوں کی تو ریکوائرمنٹ صحیح ہے. مگر دیکھیں انجینئر ایک ہوتا ہے, اس کے نیچے 10 ٹیکنیشین ہے, اور اس کے نیچے 100 مزدور ہوتا ہے. میں خود ایک انجینئرنگ بیک گراؤنڈ کا بندہ ہوں, تو میں وہ بات کر رہا ہوں جس کے اندر ہم نے میکسیمم یوتھ کو کیپچر کرنا ہے اور انگیج کرنا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو 5 انڈسٹریز کے میں نے نام لیے, اس میں ایک اور لاجسٹکس اور HMO, جس کے اندر ٹرانسپورٹ انڈسٹری بہت بڑی ہے, جس کے اندر ہیوی مشینری بہت بڑی ایک انڈسٹری ہے. یہ سب بہت زبردست ہیں جس کی پوری دنیا میں ڈیمانڈ ہے, اور جس کے لیے آپ فوراً باہر جائیں گے, اور آپ اس کو ورچولی نہیں کر سکتے, آپ کو ان کے ملک جانا پڑے گا, اور آپ لوگ ان کی مجبوری بن کے جائیں گے, اور وہاں جا کے آپ زبردست اپنا بھی روزگار بنائیں گے اور پاکستان کی بھی خدمت کریں گے انشاءاللہ. مگر جو ادر دین دیٹ جو آج دنیا کا ابھرتا ہوا انڈسٹری ہے وہ ہے IT, جس کے اندر IT ٹیکنالوجی کے اندر, اور آج کل جو AI, اب IT کا بھی نیا نام آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہوتا جا رہا ہے, تو اس کے اندر بہت زیادہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ, ڈیجیٹل مارکیٹنگ, اس کے اندر آپ کی ویب ڈیولپرز, AI, بگ ڈیٹا, دیر از اے ہیوج ریکوائرمنٹ ان دس انڈسٹری ایز ویل. اور اس IT کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اپنے ہی ملک میں بیٹھ کے بیرون ملک اپنی سروسز بیچ سکتے ہیں, نہ آپ کو پردیس کاٹنا ہے, نہ آپ کو اپنا ملک چھوڑ کے جانا ہے, اپنے ملک میں بیٹھ کے زبردست ساری چیزیں کر سکتے ہیں, اور جو ڈالر آپ نے یہاں سے کمانے ہیں وہی آپ یہاں. صاحب بڑی خوبصورت گفتگو آپ کے ساتھ رہی. جاتے جاتے ایک شارٹ سا پیغام آپ نوجوانوں کے نام اگر دینا چاہیں تو. جی بالکل, میرا پیغام بڑا سمپل یہ ہوگا کہ نوجوانوں بالکل بھی اپنی امید مت کھوئیں. جس طرح آپ کے ملک میں ایک زبردست نوجوانوں کی ایک بونس, میں نوجوان بونس بولتا ہوں, یہ جو ملک میں موجود ہے, یہ آج آپ کے ملک میں اگر بے روزگاری ہے تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. پوری دنیا میں نوجوانوں کی کمی ہے, مگر اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو ہنر سیکھنا ہے, تھوڑی سی لینگویج سیکھنی ہے, تھوڑا سا آپ کو ہمت مارنی ہے. انشاءاللہ تعالی میرا آپ سے وعدہ ہے. بہت شکریہ جی فہیم صاحب ہمارے ساتھ, ان کی گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمایا. ناظرین ہم آپ سے لیتے ہیں اجازت, کل یعنی نیکسٹ پیر کو آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.